अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वीकेंड आ चुका है, वीकेंड आता है वही चहल पहल शुरू हो जाती है कि अब क्या प्लान करना है। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही एक ऐसे टॉपिक पे जो मेरे ख़्याल से कि ज़रूरी है कि उसको हम बार बार डिस्कस करें। हम रिश्तों की बात करते हैं, माँ बाप का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, बच्चों का अपने माँ बाप से रिश्ता। सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता जो ज़िंदगी भर आपको निभाना पड़ता है और अपने बच्चों के लिए भी निभाना पड़ता है और अपने लिए भी निभाना पड़ता है कि अपने सोसाइटी के लिए निभाना पड़ता है। अगर आप किसी भी ऐसे प्रॉब्लम्स में भी आ जाते हैं, आप क्या कोशिश करते हैं कि हमारा घर बना रहे। माँ बाप घर बनाने की कोशिश नहीं करते बच्चों के साथ, बहन भाई घर बनाने की कोशिश नहीं करते अपने बहन भाइयों के साथ, लेकिन एक रिश्ता जो आपने फेस वैल्यूज़ के लिए भी रखना होता है वो होता है मियाँ बीवी का रिश्ता। अब मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है, अज़वाजी ज़िंदगी जो होती है, वो एक बहुत अहम रिश्ता होता है जो आपने बड़े, एक तो डेलिकेट होता है, सेंसिटिव होता है, उसमें ऊंच नीच आती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन आप करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि ये रिश्ता बना रहे, क्योंकि ये एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है कि इसको निभाने में आप बहुत एफ़र्ट करते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मियाँ बीवी का रिश्ता, तो सबसे पहले क्या आता है? जब एक बच्ची की शादी हो रही थी, एक बच्चे की शादी हो रही होती है, तो हम क्या ज़्यादातर करते हैं? हम बच्ची को तो बहुत समझाते हैं, लेकिन हम लड़के को नहीं समझाते, या हम लड़कों की वो अपब्रिंगिंग नहीं करते कि अगर तुम अपनी माँ के साथ सिंसियर हो, अपनी माँ का ख्याल रखते हो, अपनी बहन का ख्याल रखते हो, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता है तुम्हारी ज़िंदगी का, जो तुम्हारे संभालेगा, तुम्हारे दुख दर्द में, तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारी हर उस प्रॉब्लम में जो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी, उसमें तुम्हारा साथ देगी, उसके रिश्ते को संभालने के लिए तुम्हें इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं मिलती? औरत या बच्ची को समझाया जाता है कि बेटा जब तुम उस घर में जाओगी तो तुमने सास ससुर का भी ख्याल रखना है, तुमने आने जाने वाले का भी ख्याल रखना है, तुमने मियाँ को भी खुश रखना है, मियाँ की हर बात माननी है। तो वो तो ये बात समझती भी जाती है, और सोचें कि जब उसकी शादी हो रही होती है तो उसको कितनी चीज़ों की इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। ये कहना कि तुमने वहाँ जाके उनका भी ख्याल रखना है, और जब तो मतलब अगर मियाँ है उसकी पसंद नापसंद, लेकिन लड़के को ये बात नहीं समझाई जाती। और ये भी कहा जाता है लड़की को कि जब कोई बात हो जाए तो अपने तक रखना, आपस में सॉल्व करना, मेरे घर तक ना लेके आना। ये हमारी माएँ कहती हैं ना, हमें कहा जाता है, हमारे माँ बाप कहते हैं कि आपने ये बात अपने तक रखनी है बेटा, अपने मसले अब खुद सॉल्व करने। लेकिन लड़के को ये नहीं कहा जाता। वहाँ क्या होता है, जब कोई मसला हो हमें बता देना। बहुत कम ऐसे माँ बाप हैं जो बोलते हैं। आजकल के दौर में क्योंकि आपने देखा है कि लड़कियाँ पढ़ गई हैं, शऊर आ गया है, समझ आ गई है, तो वो अपने राइट्स के लिए बोलती हैं। वो कहती हैं कि जी मेरे ये बात है, ये टेबल टॉक है, ये अपने कमरे तक रखो, इसको महदूद रखो। तो भरोसा, प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे की इज़्ज़त। और मुझे एक दफ़ा किसी ने बड़ी अच्छी बात, मैंने किसी के रिश्ते, ऐसे रिश्तों की बात हो रही थी और किसी ने कहा कि मोहब्बत जो है ना वो बाद में होती है। मोहब्बत से पहले जो पहली एक आपकी जो फीलिंग होती है ना किसी के लिए, वो होती है हमदर्दी की। अगर आपको किसी से हमदर्दी है तो आप कभी भी उसको दुख नहीं पहुंचाएंगे, उसकी बेइज्जती नहीं करेंगे, उसको रिस्पेक्टफुली डील करेंगे। इसी तरह मियाँ बीवी का रिश्ता होता है कि बहन भाइयों में भी आप इज़्ज़त एहतराम रखते हैं। चलो बहन भाई लड़ाई होगी, ख़त्म हो गई, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता चाहे बहुत क्लोज़ होता है, कोई पर्दा नहीं होता उनमें, लेकिन एक बाउंड्री ज़रूर होनी चाहिए, वो है इज़्ज़त की, रिस्पेक्ट की। और अगर वो चली जाए ना तो फिर मेरा ख्याल से वो रिश्ते में ना बहुत दरार आने लग जाती है, बिटरनेस हो जाती है। तो इस बिटरनेस को ख़त्म करने पे हमें क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती साहब भी होंगे, हमारे साथ स्पीकर्स भी होंगे, हम उनसे भी पूछेंगे। और आज एक तो हमें मियाँ बीवी के रिश्ते पे बात करनी है, एक मुझे ये ज़रूर बात करनी है कि जब एक लड़की शादी करके आती है तो उससे बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं सबकी। क्यों होती हैं? क्यों ऐसा सोचा जाता है कि वही सुबह उठेगी, सबको नाश्ता भी देगी, अगर घर में सास बीमार है, ससुर बीमार है तो वही सब कुछ करेगी, उसी की ड्यूटी है। अगर लड़का अगर ऑफिस जाता है या काम पे जाता है या बेगम घर पे है, ठीक है, आपने एक्सपेक्टेशन रखी।
آپ اس سے ہر چیز کرواتے ہیں. ڈے 1 سے وہ لڑکی کام کرتی ہے, بچے بھی سنبھالتی ہے اور فیملی کو بھی دیکھتی ہے, ہر آنے جانے والے کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کے لیے, یعنی سمجھے کہ آپ کے ان لاز کے پاس کچھ ہے اور آپ نے خدا نخواستہ کسی کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے, یا وہ کہتا ہے جی میرے بچوں کی چیزیں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں بہت جگہ دیکھتی ہوں کہ وہاں صرف اپنے ہی بچوں کا نام لکھا ہوتا ہے, چاہے آپ کے بچوں نے آپ کی کیئر کی ہو یا نہ کی ہو, چاہے آپ کے بچے آپ کو پوچھ رہے ہو یا نہ پوچھ رہے ہو, کہیں پہ رہتے ہیں آپ کے بچے آپ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ کی بہویں آپ کا خیال رکھ رہی ہیں, تو کیا ان کا کوئی حق نہیں بنتا؟ کیا ان کے لیے کچھ نہیں ہے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں جی آپ کے بچوں, اپنے بچوں کو دے دیا تو سمجھ لو آپ کو بھی مل گیا, آپ کے بچوں کو بھی مل گیا. مطلب اگر کسی کے بچے ہیں, پوتا پوتیاں یا نواسے نواسیاں, ایک سیکنڈ, کل کو اگر آپ کا بیٹا اس لڑکی کو کہتا ہے کہ جی اب تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہتا, اس پوری جرنی میں اس لڑکی نے اتنا کچھ کیا, اتنا خیال رکھا, سب کچھ کیا, لیکن اینڈ میں اس کو کیا ملا کہ تم تو کچھ ہو ہی نہیں اس فیملی کی, چلی جاؤ یہاں سے, تمہارا تو کچھ ہے ہی نہیں اس گھر میں. تو میری بات شاید لوگوں کو پسند نہ آئے لیکن اس میں لاجک ہے اور اس پہ آج مجھے بات کرنی ہے. تو پھر آپ اس سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں, آپ اسے کچھ مت دیں, آپ اس سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں, آپ اسے یہ نہ کہیں کہ یہ تو اترتی ہی نہیں نیچے, یہ تو کام ہی نہیں کرتی, یہ تو کچھ کرتی ہی نہیں. اپنے بچوں سے ایسی ایکسپیکٹیشنز آپ لوگ کیوں نہیں رکھتے؟ اپنے بچوں سے کیوں نہیں کہا جاتا کہ اگر میری بچی کہیں باہر بھی آ کے چلی گئی تو میں اس کو کیوں نہیں یہ ایکسپیکٹ کرتی اس سے کہ وہ میرا خیال رکھے یا وہ میرے لیے کچھ کرے؟ بیٹا اگر آفس جاتا ہے تو بیٹا کام پہ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن جو گھر بیٹھی ہے اس کی کیا کمبختی ہے کہ وہ یہ کرے؟ تو آپ اپنی اولاد سے تو ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتے, اپنی اولاد کو تو آپ کہتے ہیں وہ آرام سے رہے, اور اپنی اولاد کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے لڑکا بھی ایسا ڈھونڈتے ہیں جو اسے خوش رکھے, جو اس کی ہر چیز پوری کرے, جو اس کو گھمانے پھرانے لے کے جائے, جو اس کے لیے سب کچھ کرے, جو بے شک اپنے ماں باپ کو کہے جی میری بیوی کا یہ ٹائم نہیں ہے یا ہم آ نہیں سکتے, لیکن وہی لڑکی اگر آپ کی بہو ہے گھر میں تو آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ ہر چیز اس نے کرنی ہے؟ اپنے گھر کے رولز ڈیفرنٹ ہیں لیکن اپنی بیٹی کے لیے ڈیفرنٹ ہے. اپنی بیٹی کے لیے لڑکا ایسا چاہیے جو اس کے آگے پیچھے گھومے, جس کے سسرال والے اس کا نام لیں اور جئیں اور اس کے لیے ہر چیز کریں. لیکن اپنے پہ جب بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ہمارے گھر کے تو ایسے رولز ہیں. میں نے تو ایسے بھی گھر دیکھے ہیں جہاں پہ اپنی بیٹیوں کو اجازت ہے کہ بچے کے لیے آپ ایک ہاؤس ہیلپ رکھیں یا بچے کے لیے میڈ رکھیں, لیکن اسی گھر میں اجازت نہیں ہے کہ آپ جو بہویں ہیں وہ اپنے لیے میڈ رکھ سکتی ہیں, اپنے بچوں کے لیے میڈ رکھ سکتی ہیں. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں اور یہ ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہوتا ہے. سسرال آنے جانے پہ آپ لوگ پابندی لگا دیتے ہیں. اپنی بیٹی ہر ہفتے آ سکتی ہے لیکن اگر بہو جانے لگے تو برا لگنے لگتا ہے, تو 15 دن کے بعد جاتی ہے, وہ 15 دن کا گیپ دیا جاتا ہے اور وہ ڈر کے پوچھتی ہے. لیکن اپنی بیٹی چاہے پورا دن یہاں بیٹھی رہے, اپنی بیٹی چاہے آئے باہر کہیں رہتی ہے, وہ آئے تو وہ اپنے سسرال نہ جائے, لیکن اپنی بہو پہ آپ کو ضرور یہ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ روز ریالٹی کی باتیں ہیں جو آپ لوگ دیکھتے ہیں اور مجھ سے ریلیٹ کریں گے. میں اگر کہیں باہر رہتی ہوں اور میں کسی کی بہو ہوں تو جی مجھے پھر بھی اپنے سسرال میں وقت گزارنا ہے. میری فیملی میں ایسی بہت لوگ ہیں, میری کزنز ہیں جو باہر بھی آئی ہوئی ہیں اور وہ آتی تھی تو ان کو یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ نہیں مجھے سسرال میں وقت گزارنا ہے, میں امی کے گھر نہیں رہ سکتی. لیکن اسی گھر کی لڑکیاں اپنے سسرال نہیں جاتی تھیں اگر وہ باہر رہتی ہیں. تو یہ کیوں ہے, اس طرح کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں ہمارے اسلام میں کیا کہا گیا ہے کہ کیا ساس سسر کی دن رات خدمت کرو؟ کیا لڑکا ساس سسر کی خدمت کرتا ہے؟ کیا لڑکے کو یہ انسٹرکشنز ملتی ہیں؟ اور میاں بیوی کا رشتہ پھر ادھر ہی آ کے خراب ہونے لگ جاتا ہے. آج اگر میں آپ کو بتاتی ہوں, اگر لڑکا اپنے سسرال والوں کی خدمت کرتا ہے یا ان کے لیے بہت زیادہ اپنے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے یا ان کے لیے کچھ کرتا ہے, آپ باہر جائیں, آپ دیکھیں بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو باہر جاتی ہیں اور وہ جا کے اپنے ان لاز میں رہتی ہیں, لڑکیاں اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتی ہیں خواتین. ان کو یہ برا لگنے لگتا ہے کہ میرا بیٹا ایک ٹائم کی چائے کیوں بنا رہا ہے, یا میرا بیٹا صبح اٹھ کے ناشتہ کیوں کر رہا ہے خود سے.
یہ کہاں جا رہی ہے, یہ کام کرتی ہے تو یہ کیا ناشتہ نہیں بنا کے دے کے جا سکتی. میں اپنی مثال دے دیتی ہوں آپ کو کہ میں ٹیچنگ کرتی تھی جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی, اور شادی کے 1-2 سال بعد میں نے ٹیچنگ شروع کی بیکاز مجھے بہت شوق تھا کام کرنے کا. تو مجھے ٹیچر بننے کا تو ہمیشہ سے بہت شوق تھا, تو آج بھی مجھے کوئی ٹیچنگ کے لیے بلا لے تو میں چلی جاؤں گی. تو میری چھوٹی سی بچی تھی, میں اس کو مونٹیسری چھوڑتی تھی, صبح میں 5:30 بجے اٹھتی تھی, کیونکہ مجھے یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ اگر میں نے صبح ناشتہ نہیں بنایا میاں کا, یا اس کے شرٹ استری کر کے نہیں رکھی, تو ایسا نہ ہو کہ میری جاب چلی جائے. اور میں یہ نیشنل ٹی وی پہ کہہ رہی ہوں, اور اس میں مجھے پتہ ہے میری فیملی کو پتہ ہے یہ سچ ہے. تو صرف کہنے کا مقصد یہ, ٹھیک ہے وہ میرا ڈیوٹی ہے کہ میں اپنے, کوئی بھی لڑکی ہے اس کو اپنے ہسبینڈ کی ہر چیز پوری کرنی, تو کیا ہسبینڈ کو پوری نہیں کرنی؟ کیا ہسبینڈ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ آج اس کو کام پہ جانا ہے, چلو میں اس کو کافی بنا کے دے دیتا ہوں, یا میرا لیٹ ورک ہے یا میں ورک فرام ہوم کر رہا ہوں تو میں اس کو ناشتہ دے دیتا ہوں. یقین جانیں آج کل کے دور میں بھی ایسے لڑکے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنی بیویوں کو کبھی اٹھ کے نہیں کہیں گے ہمیں کچھ, ہم تمہیں بنا کے دیتے ہیں. وہ یہی کہیں گے تم جاتے ہوئے میرا ناشتہ رکھ کے جانا. میں ان گھروں کی بات کر رہی ہوں جہاں پہ کوئی ہاؤس ہیلپ نہیں ہے, یا کسی نے ماسی نے آنا نہیں ہے, کام نہیں کرنا. تو میں صرف یہ سوچتی ہوں پھر اس لڑکی کو اینڈ میں جب ڈیورس ہو جائے, یا اس کو لڑکا کہہ دے جی میں نے تو اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا, ساس سسر کو پرابلم ہے, جاؤ اس کو گھر سے نکالو, اس کا کیا رہتا ہے اینڈ میں؟ اس کا تو اپنا بچہ بھی اس کو نہیں ملتا, اس کے بچے سے بھی اس کو دور کیا جاتا ہے, وہ کسٹڈی کیسز پہ آ جاتے ہیں, وہ اس کو کورٹ کچہریوں کے دھکے کھلواتے ہیں. تو یہ معاشرے کی یہ چیزیں, ہم روز مارننگ شوز پہ بیٹھ کے فیشن ڈسکس کرتے ہیں, بڑی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن یہ جو ریالٹیز ہیں ہماری لائف کی, اور جو آئی ایم شیور اگر بہت سی خواتین ہیں ابھی نہیں دیکھیں گی تو تھوڑی دیر بعد کلپس میں دیکھ لیں گی, فیس بک پہ چلیں گی کلپس, ضرور ریلیٹ کریں گی. اور پھر بجے کچھ ایسی عورتیں جو یہ بھی کہیں گی کہ دیکھو ہماری بہوؤں کو خراب کر رہی ہے. لیکن یہ بات سچ ہے, کیوں اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ لڑکیاں بہت خیال رکھتی ہیں, کچھ ہیں جو نہیں رکھتی, لیکن میں آپ کو بتاؤں جو نہیں کر رہی ہوتی نا, ان کے آگے پیچھے سب گھوم رہے ہوتے ہیں. میری فیملی میں میں کوئی نہیں بتاؤں گی رشتہ کیا ہے میرا, جن کی بہوؤں کی میں بات کر رہی ہوں. ایک بہو ہے جو اپنی ساتھ میں گھر بنا ہوئے وہاں سے آتی تک نہیں ہے, اور ایک بیچاری کی اتنی کی جاتی ہے, وہ ہر وقت آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی عزت نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن جو بالکل ساتھ والے گھر بنا میں رہ رہی ہے, اس کو بار بار فون کیا جاتا ہے کہ تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں, تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دو. تو یہ تو روز ہم دیکھتے ہیں نا. آپ ہمارے ساتھ لائیو بھی بات کر سکتے ہیں, ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کے آپ لائیو سٹریمنگ پہ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے کوئی سوال ہوں, اس سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو تو آپ ضرور کریں. میں نے کافی بول لیا, ابھی تو بہت کچھ بولنے کو ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ ہمارے گیسٹ آئیں تو وہ بات کریں. بلکہ آج میں نے میرے پروڈیوسر ہیں, انہوں نے مجھ سے بڑی اچھی چیز شیئر کی صبح میں نے کہا میں یہ بھی بتاؤں گی. پراؤڈ مومنٹ آف پاکستانی Canadians as 2 Pakistani origin women re-elected to Canadian Parliament for 4th time. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے دوسرے ممالک میں, فورن کنٹریز میں بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے پاکستانیز جو ہیں پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں اور الیکٹ ہوئے ہیں 4th ٹائم, یہ 2 خواتین. سو اٹس اے بگ اچیومنٹ. عورتوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ان کی ایک اچیومنٹ ہے, اور پاکستانیز کے لیے بہت بڑی بات ہے. اسی طرح اسکاٹ لینڈ میں بھی ایک پاکستانی ہے جو پارلیمنٹ میں آئے, اس طرح ہمارے لنڈن میں بھی جو ہیں وہ میئر, وہ بھی پاکستانی ہیں مسلم. تو بہت خوشی کی بات ہے. اسی طرح ہم لوگ اپنا نام بناتے رہے ہیں اور منواتے رہے ہیں اپنے آپ کو. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آج ہم بات کرنے والے ہیں ازواجی زندگی اور لڑکیوں کو سپریس کرنا, اور پھر اینڈ میں ان کا کیا ہے, ان کو کیا ملتا ہے. اینڈ میں تو جی جب وصیت بنتی ہے تو اس میں صرف 3 یا 4 جو بچے ہوتے ہیں انہی کا نام لکھا جاتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. we'll be right back. once again آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ازواجی زندگی کے ساتھ ساتھ ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز کیوں ہیں سسرالوں میں, اور کیوں ہمارے ہاں کیوں اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز بن جاتے ہیں بہو کے لیے لیکن بیٹی کے لیے نہیں ہوتے. اسی طرح داماد کے لیے ایسے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز کے ہوتے ہیں جو بیٹے کے لیے نہیں ہوتے. یہ سب آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں
مفتی نوید عباس صاحب جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم. جی, اور ان کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں سعد اقبال سمار جو کہ ایک اسپیکر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی, دونوں سے یہ سوال ہے میرا, لیکن یہ مجھے پہلے بتائیے کہ کیا آپ کے گھروں میں ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز تو نہیں ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, کافی اسموتھلی ہے سب چیزیں. اسموتھ ہے سب کچھ, ابھی سے اسموتھ ہے یا پہلے دن سے اب اسموتھ ہوا ہے یا پہلے دن سے اسموتھ تھا؟ یہ انڈرسٹینڈنگ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے, مطلب اس میں آپ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے ریلیشن شپ کو. جب کچھ ٹائم گزرتا ہے نا تو چیزیں خود ہی, اور آج مطلب کچھ ٹائم بعد ایک ریلیشن شپ پراپر ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا مفتی صاحب, میاں بیوی کے اگر رشتے کی ہم بات کرتے ہیں, آپ کے نزدیک سب سے پہلی چیز کیا ہے اس بنیاد کو, اس بانڈ کو اسٹرانگ کرنے کی؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل دین لے کر آئے, اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اسلام ہمیں زندگی کے تمام ضابطے سکھاتا ہے, زندگی کی چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک اسلام نے ہماری مکمل کامل رہنمائی کر دی ہے. جی. تو چونکہ اسلام میں ہر چیز کے حقوق ہیں, جیسے مرد کے حقوق ہیں ویسے عورت کے حقوق ہیں, جیسے شوہر کے حقوق ہیں ویسے بیوی کے حقوق ہیں. تو دیکھیے آپ نے جو سوال کیا کہ اسلام ہمیں کس طرف اور کیا تعلیم دیتا ہے اس باب میں کہ عورت اور جو مرد ہے یعنی میاں بیوی, ان کا کیا معاملہ ہونا چاہیے. تو دیکھیے ایک ایسی عورت جس کو ہم جانتے ہی نہیں, دو جملے ہوتے ہیں جی, وہ جب نکاح میں کہے جاتے ہیں تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے ماں باپ کو, جہاں وہ پیدا ہوئی, وہ بھائی جن کے ساتھ وہ رہی, ان کو چھوڑ کے وہ شوہر کے پاس آ جاتی ہے, کیونکہ اسلام نے یہ خوبصورت رشتہ حلال کا اس کا قائم کر دیا. اب اس کو اس سے محبت بھی ہو جاتی ہے. تو جب وہ اتنا کچھ چھوڑ کے آتی ہے تو یہاں جن کے ہاں وہ آتی ہے تو اسے اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے. تو اس وقت اس کی پراپر دیکھ بھال کی جائے. جس کے پاس وہ آئی ہے یہ نہ ہو کہ اس پر فوراً کاندھوں پر ذمہ داریاں ڈال دی جائیں. اسلام آہستہ آہستہ ذمہ داریوں کی بھی بات کرتا ہے, ذمہ داریوں کا بھی تعین کرتا ہے. تو اس لحاظ سے قرآن مجید فرقان حمید نے جو کہا انسان کو ایک کنبہ بنایا, وعاشروہن بالمعروف, اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. آپ ذرا دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کا انداز کیا ہے. ہمارے لیے اسوہ حضور کی زندگی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو نبی علیہ السلام کا عقد مبارک ہوتا ہے جناب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے. تو نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 برس ہے. جناب حضرت سیدہ خدیجہ عمر میں نبی علیہ السلام سے کچھ زیادہ ہیں, یعنی وہ پیدا پہلے ہوئی, ان کی عمر سالوں کے اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے وہ آگے ہے. لیکن نبی علیہ السلام ان کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں, کس طریقے سے گزارا کر رہے ہیں, کس طریقے سے دیکھ بھال کر رہے ہیں. رشتے کا پیغام آتا ہے تو نبی علیہ السلام اپنے چچا سے مشورہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں ذرا پیش نظر رکھنی ہے کہ پھر حضرت خدیجہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہی ہیں. تو ذرا آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی یہ زندگی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کے ساتھ یہ 25 سال سے زائد کا عرصہ ہے. لیکن 25 سال میں نبی علیہ السلام نے کبھی اوئے توئے کر کے نہیں بلایا. جی بالکل, یہ ہم نے دیکھنا ہے. پھر نبی علیہ السلام کے عقد مبارک میں بعد میں بھی خواتین آئی تو نبی علیہ السلام نے ہر ایک کے لیے الگ حجرہ قائم کیا. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ جناب حضرت مولا علی کو دیکھیے, سیدہ حضرت زہرا پاک کو دیکھیے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں, ہمیں سوسائٹی کو یہ سکھا رہی ہیں کہ یہاں ہم نے اپنی, اصل میں مسئلہ کیا ہے, یہاں اسلام بھی ہمارا اپنی ضرورت کا ہے, اپنی مرضی کا ہے. وہ جی اسلام نے یہ کہہ دیا, اسلام نے تو آپ کو بھی تعلیمات دی ہیں, عورت کو بھی دی ہیں, بچی کو بھی دی ہیں, بھائی کو بھی دی ہیں. تو وہ ساری آپ نے پیش نظر رکھنی ہے. مفتی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اپنے طریقے سے, اپنی جہاں آپ اکوموڈیٹ ہو رہے ہیں وہاں آپ اسلام اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. بات یہ کہ وہی اسلام کی باتیں جب آپ اپنی بہو کے لیے رکھتے ہیں وہ اپنی بیٹی کے لیے نہیں ہوتی ہیں آپ کی. نہیں, وہ دیکھیے بنیادی طور پر اصولاً تو آپ کے گھر میں وہ جو آپ کی میں آتے ہوئے جو گفتگو سنی ہے جس میں آپ نے ایک جانب اشارہ کیا
کہ ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے کے گھر میں جو عورت آئی ہے نا وہ سارے کے سارے گھر کے کام کرے, کام بھی اور کرے, وہ میرے سب کچھ کرے. اچھا وہ میرے بیٹے کو بھی اپنے کنٹرول میں نہ رکھے. بالکل. اور اپنی بیٹی کے حوالے سے یہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, اور میں آپ کو ریئل بتا رہا ہوں جی, وہ کوئی تعویذ دے دے, میری بیٹی کا جو ہے نا وہ اس کا شوہر خیال نہیں کر رہا, اپنے داماد کو بیٹی کا غلام بنانا چاہتی ہیں اور اپنے بیٹے کو آزاد رکھنا چاہتی ہیں. حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے جو چیز آپ اپنے لیے پسند کریں وہ دوسرے کے لیے پسند کریں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی جو گھر میں بیٹے کی بیوی ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا عمل کرے, تو آپ اپنی بیٹی کی تربیت کیجئے, اس کو بتائیے, تاکہ دونوں کے درمیان اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم نے تو یہاں یہ چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ اپنی بہو کی چیزیں اٹھا کر وہ ساری کی ساری بیٹیوں کو دے دی جاتی ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے, یہ درست نہیں ہے. اسلام دیکھیے جو بیٹی کا مقام ہے وہ بیٹی کو دیجئے, جو بیٹے کا مقام ہے وہ بیٹے کو دیجئے, جو بہو کا مقام ہے وہ اس کو دیجئے. ہاں ہم یہ بھی ضرور, یہ ہم بیٹھ کے یہاں یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ ماں باپ کی خدمت کی بیٹے کی ذمہ داری ہے, لیکن بیٹے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اگر اس کی بیوی اس کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو یہ احسن کام ہے, اچھا کام ہے. لیکن اس کو خادمہ بنا کے رکھنا کہ جی وہ اس کا مقصد حیات ہی ہے, تو یہ درست نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے شوہر, دیکھیے وہ اپنے شوہر کی خدمت بھی کرے, تو اس کے بھی حقوق جو ہے نا وہ متعین کر دیے گئے کہ آپ اس طریقے سے بڑھیے. تو اگر ہم معاشرے میں برابری رکھیں گے تو میرے خیال میں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں, وہ اپنی بیٹی کے لیے, وہ اپنی بہو کے لیے, تو نظام بہت بہتر. دیکھیں آپ نے جو بہت اچھی بات کی کہ وہ چاہیں گے کہ سارا کام وہ کریں, مفت میں تو گھر کی ماسی بھی کام نہیں کرتی, تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک مفت کی ماسی مل جائے جو سارا دن کام کرے, اور اینڈ میں اس کو جب کوئی بھی بات ہو تو جی اس کو باہر بھیج دیا جائے, اس کے سامنے نہ بات کرنا کہ ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے, اس کو نہ پتہ چلے. یہ کس طرح کی باتیں ہیں. اینی ویز اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. آپ میاں بیوی کے رشتے پہ ہم بات کریں تو میاں بیوی کے رشتے کی جیسے انہوں نے بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا, کیا ہے وہ 2-3 چیزیں جو بانڈ کو سٹرونگ کرتی ہیں اور کہاں ہم جا کے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے؟ سب سے پہلے تو ریسپیکٹ. جی اچھا نارملی ہم گھروں میں دیکھتے ہیں نا کہ اب آبویس سی بات ہے, ایک اب لڑکی آئی آپ کے گھر میں, آبویس سی بات ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی, اس کے گھر کا ایک الگ ماحول تھا, اس کے گھر کا ایک الگ رہن سہن تھا. اب وہ آپ کے گھر میں آئی, آبویس سی بات ہے اس کو ایک کلچر کو اڈاپٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم بھی لگے گا, اس کو ٹائم دیا جائے. دوسری بات یہ کہ اس کو امپورٹنس بھی دی جائے. جیسے فار ایگزامپل کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں, گھر میں پروگرامز ہوتے ہیں, اب ہر کسی سے سجیشنز لی جا رہی ہیں, اس کو بھی بٹھایا جائے, اس سے بھی ہر چیز میں انوالو کیا جائے, اس سے اس کو امپورٹنس جب ملے گی نا. اور نارملی فیمیلس کے اندر ایک چیز ہے کہ تھوڑا سا اگر ان کو ایک امپورٹنس دی جائے تو وہ آپ سے بڑھ کے مطلب اس کو رسپانس دیتی ہیں. اور ریلیشن شپ میں سب سے بڑی بات ہے رسپیکٹ اور امپورٹنس. اگر آپ یہ چیز سے سٹارٹ لیں گے تو اس سے بہت بڑا ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے, بانڈ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, فرسٹ تو ایک رسپیکٹ اور امپورٹنس دی جائے. دوسری چیز یہ کہ جب آبویسلی بات ہے اپنے کلچر کو چھوڑ کے وہ آئی ہیں آپ کے گھر میں, تو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کو اگنور کیا جائے. آبویسلی بات ہے انسان ہے, نو ون از پرفیکٹ, تھوڑی چھوٹی مسٹیکس کو اگنور کیا جائے, اس کو اتنا ہائی لائٹ نہ کیا جائے, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپریشیٹ کیا جائے. جب آپ چھوٹی سی چیز کو بھی اپریشیٹ کریں گے نا تو ایک دل بڑا ہوتا ہے, اور سامنے والا ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے رسپانس کرتا ہے اس چیز کا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جیسے شروع میں ہی کہا تھا کہ میاں بیوی کے, کیونکہ ہم ریلیشن شپ کی بات کریں, زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے ہسبینڈس کے اوپر کہ ہسبینڈ اس چیز کو لے کے کیسے چل رہا ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ جی وہ ماں کی ہی سن رہے ہوتے ہیں. اچھا اگر وہ بیوی کی بیچاری سن لے تو بیوی بھی نہیں چھوڑتی, وہ بھی پیچھے پڑ جاتی ہے کہ تم میری نہیں سنتے. لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھنس جاتا ہے. تو اس میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ جب جو بھی والدہ سے ڈسکشن ہو اس کو وائف ایگزیکٹلی آ کے نہ بتائے, بہت سمجھداری سے. اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس میں شروع کے جو سال ہوتے ہیں نا میرج کے, وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. جی 10 سال تو انویسٹمنٹ کے ہیں, اس کے بعد ہی پروفٹ. میں تو کہتا ہوں اگر 2-3 سال بھی صحیح طریقے سے اگر آدمی نے گزار لیے تو آگے کے اس کی ایک مطلب جنت زندگی. اور مطلب اس میں جو چیز ماں اور بیٹے کی بات ہے وہ وائف تک نہ پہنچے, اور وائف کی جو بات ہے وہ نہ پہنچے. اچھا اس میں آبویسلی بات ہے کہ میسج اگر والدہ کا پہنچانا ہے تو اس کو بڑے طریقے سے ایک صحیح ٹائم پہ پہنچایا جائے. اب اچھا سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے کہ مزاج کو سمجھنا. اب ہر لڑکی کا الگ ٹیمپرامنٹ ہے, ہر لڑکے کا الگ ٹیمپرامنٹ ہے, کہ کوئی شارٹ ٹیمپر ہے, کوئی بہت کول ہے, کول مائنڈیڈ ہے. اب آپ نے جب شروع کے 3-4 مہینے میں سمجھ لیا کہ میری وائف کا جو ٹیمپرامنٹ ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ میں فوراً ایک بات بولوں, ان کو ٹائم لگتا ہے تھوڑا سمجھنے میں اس کو,
تو اس کو اس کے لحاظ سے ٹریٹ کرنا ہے. صحیح. اچھا ان چیزوں پہ ہم جس طرح اپنے بزنس کو ٹائم دیتے ہیں, اپنی جاب کو ٹائم دیتے ہیں, اس طرح ہی یہ چیز کو شروع کے ٹائم میں آپ کو تھوڑا سا دینا ہے اور اس کو سوچنا ہے ہر چیز کو کہ اس کو ایسے ریا کرنا ہے. شروع میں آپ نے کر لیا تو آپ کی آگے کی پوری لائف, بچوں پہ بھی پھر اثرات آتے ہیں, پوری فیملی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور دیکھیں یہ جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو بڑے ہیں, دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, دیکھیں کیونکہ میں جتنا بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں بیلنس رکھوں اپنے شوز پہ مفتی صاحب کے, میں دونوں طرف کی بات کروں, لیکن اگر ہم میجورٹی دیکھیں اور ہمارا معاشرہ دیکھیں, سب سے زیادہ یہی پرابلمز ہیں کہ دادا دادی اور بہو کے ساتھ ہی زیادہ پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں سسرال میں, کیونکہ داماد کو تو ہر لحاظ سے جو ہے سر آنکھوں پہ رکھا جا رہا ہوتا ہے, چاہے وہ برا بھی ہے. یقین کریں آپ کا داماد بدتمیز ہے, آپ کا داماد اریٹیٹ کرتا ہے, آپ کا داماد آپ کی بیٹی کو صحیح ٹریٹ نہیں کرتا, لیکن سننے میں یہی آتا ہے کہ نہیں بیٹا تمہارا شوہر ہے, تمہارا میاں ہے, اس کا لحاظ کرو, کوئی بات نہیں. ساس سسر بھی سن لیتے ہیں, مطلب بچی کے ماں باپ بھی ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں کہ نہیں میرا داماد ہے, کل کو میری بیٹی کو تنگ کرے گا, سورے کچھ کہیں گے اس کو. اسی لیے ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان خواتین کو, اور آپ یقین کریں مفتی صاحب, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا, آج کے دور میں بھی جہاں پڑھی لکھی ساسیں ہیں, گھرانے پڑھے لکھے ہیں, وہاں بھی یہ ہوتا ہے. اچھا اگر بچہ کہہ دے کہ جی میں اب چاہتا ہوں کہ اب اتنے سال ہو گئے کہ میں اب الگ گھر میں رہنا چاہتا ہوں, اوئے ہوئے 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 ایک مصیبت. تو ایک بات مجھے صرف کلیئرلی آپ بتائیں مفتی صاحب, کیا اسلام میں یا قرآن پاک میں ماں باپ کی خدمت بار بار لکھا ہے, ساس سسر کی تو کہیں بھی نہیں لکھا؟ دیکھیے اس میں ہمیں دو تین چیزیں دیکھنی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں جو معاشرہ قائم کرنے کا درس دیا, اور اس کے تناظر میں جو نبی علیہ السلام نے فرامین عطا کیے وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو رشتہ کرنا ہے نا, رشتہ کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے. سب سے پہلی چیز آپ نے ہم کف تلاش کرنا ہے, یعنی اس میں برابری ہونی چاہیے. یہ جو آج کل معذرت کے ساتھ بات میری جائے گی, تو آج کل جو فلمیں دیکھ کے یا ڈرامے دیکھ کر رشتے کیے جاتے ہیں نا, بالکل ایک غریب لڑکا وہ ایک امیر لڑکی سے پیار کرنے لگتا ہے اور پھر وہ شادی ہوتی ہے, تو معاشرے میں یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ جی وہ بہت اچھا کام ہے. اور اسی طرح غریب ایک نارمل میڈیوکر فیملی کی لڑکی اگر بہت بڑے گھر میں, اصل میں دیکھیں وہ غربت میں رہتی ہے, وہ وہاں جا کے کیسے گزارا کرے گی. تو یہ اس کے علاوہ خاندانی چیزیں ہیں کہ آپ ہم کف میں کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کف میں رشتہ کیا جائے, برابری میں رشتہ کیا جائے. تو جب آپ رشتہ برابری میں کریں گے تو پھر جب وہ آپ کے گھر میں آئے گی نا, تو وہ آپ کے گھر کے نظام کو سمجھے گی. پھر رشتہ کرتے ہوئے دیکھا کیا جاتا ہے, یہاں پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جی اس کے پاس دولت کتنی ہے. سب سے پہلا دیکھیے ظلم کیا ہوتا ہے, جب آپ بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں نا کسی کی, تو آپ ڈیمانڈ رکھتے ہیں. یہ شرعاً ناجائز اور حرام کام ہے جو آپ ڈیمانڈیں رکھ رہے ہوتے ہیں. گاڑی لے کے آئے, بنگلہ لے کے آئے, نہ جانے یہ کیا کیا, یہ کون سا طریقہ ہے جہیز میں. اور پھر اسی طریقے سے جناب یہ ادھر سے سونے بنائیں, یہ کریں, جو آپ کی استطاعت آپ اس کے مطابق کریں. اور پھر وہ اس کو جب بیاہ کے گھر میں لے آتے ہیں تو پھر اس سے یہ جو ہے نا وہ تصورات آپ نے یہ بنائے ہوتے ہیں کہ یہ دوسرے دن ہی اٹھ کے جو ہے نا وہ اپنی ساس کے پاؤں بھی دبائے گی, اس کا سر بھی دبائے گی, اس کی مالش بھی کرے گی اور اس کی خدمتیں کرے گی. اسلام میں دیکھیے اگر وہ کرتی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اچھی بات ہے, وہ اس کے ماں باپ کے درجے پہ ہیں, لیکن کرنا فرض نہیں ہے اس کے لیے. شوہر اس کے لیے الگ گھر بنا کے رکھ سکتا ہے, اس کو الگ جگہ پر رہائش دے سکتا ہے, یہ تمام تر چیزیں ہیں. لیکن وہ جو کسی نے کہا نا کہ ہم نے مل کے چلنا ہے, تو معاشرے کو ہمیں اپنے گھر کو ملا کے چلنا ہے. بیوی اپنے حساب کا کام کرے, شوہر اپنے حساب کا, اور پیش نظر اسلام ہو. تو میں سمجھتا ہوں آج ہماری زندگیوں سے اسلام نکل گیا ہے, اس لیے یہ اونچ اور یہ نیچ ہمیں نظر آتی ہے. وگرنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں اگر کسی کے ہاں طلاق بھی ہوئی ہے تو وہ بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوئی ہے, تجاوز کہیں نہیں ہوا. بالکل ٹھیک مفتی صاحب. اور آپ نے جو ابھی ایک بات کہی کہ ہم لوگ ہم کفت, آپ نے جو لفظ استعمال کیا کہ اپنے سٹینڈرڈ یا اپنے کیلیبر کے لوگوں کے ساتھ آپ شادی کریں. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے مفتی صاحب, آنیسٹلی اسپیکنگ, کیونکہ اب ظاہر ہے لوگ پوچھ ہی لیتے ہیں کہ یار تمہارے پاس کوئی رشتہ ہو تو بتا دینا. میں نے کچھ ایسی فیملیز دیکھی ہیں جو بہت رچ فیملیز ہیں, لائک بہت رچ, ویل ٹو ڈو, کیا مطلب بہت ہی زیادہ ویلدی لوگ, فلتی رچ. وہ آپ کو پتہ ہے مفتی صاحب, آپ کو بھی اس میں شامل کروں گی, وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں رشتہ ایسا دکھانا جو لڑکی میڈیوکر فیملی کی ہو. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بریک کے بعد بتاؤں گی. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک.
बैक वंस अगेन। मैं यहाँ पे आपको मिलवाती हुई चलूँ, हमारे गेस्ट दूसरे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जिनका हम वेट कर रहे थे। हमारे साथ हैं यहाँ पे आयशा बिलाल जो कि आलिमा है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा? बिल्कुल खैरियत से। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सैयदा नरजिस जो कि वो भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप तो पहली दफ़ा आई हैं, वेलकम टू द शो। अच्छा जी, आप दोनों को पता है हम क्या बात करने वाले हैं। ब्रेक से पहले मैंने आयशा जाने से पहले एक बात की थी, मुफ्ती साहब आपको भी याद होगा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि जी यहाँ पे हम कुफ्त, आज मुझे एक नया वर्ड पता चल गया है, अब मैं ये यूज़ किया करूँगी कि अपने बराबरी के लोगों में आप शादी करें। और मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बोला कि यहाँ पे कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो रिश्ते के लिए पूछती हैं तो वो ये कहती हैं कि यार कोशिश करना फिल्दी रिच लोग कि ज़रा मीडियोकर फैमिली की लड़की हो। अच्छा, मैंने एक दफ़ा पूछ लिया, मेरी एक जानने वाली है, मैंने उनसे कहा लोग तो कहते हैं कि नहीं यार हमारे बराबरी के हों, हमारे स्टैंडर्ड के हों, इस तरह के लोग हों। नहीं, पागल हो गई हो, थोड़ी कम घर से आएगी तो दब के रहेगी, ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं करेगी, ज़्यादा मुंह नहीं खोलेगी। एंड मेरे लिए वो इतना शॉकिंग था क्योंकि मैं ख़ुद 2 बेटियों की माँ हूँ और मैंने सोचा कि लोगों की ये जहनियत होती है। जी आयशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लाम ने, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात कही थी कि इस्लाम ने औरत को हर तरह से बड़ा मकाम और मर्तबा दिया है और उन्हीं मकामात में से एक मकाम यह है कि अल्लाह ताला ने उसे ये भी फ़जीलत हासिल की है कि वो जो कायनात में सबसे जो इब्तदाई 2 रिश्ते बने हैं उनमें से एक रिश्ता बीवी का है, ठीक है। और जब हम देखते हैं कि ये औरत कहीं किसी घर में जाती है तो उसको वो वैल्यू नहीं मिलती है जो मिलने वाली थी, जो मिलनी चाहिए थी। जैसे हमारी अपनी बेटियां होती हैं तो हम बड़ी कद्र करते हैं उनकी जी। और हमारी कोशिश होती है, जो माएँ होती हैं, चूँकि मैं ख़ुद एक बेटी हूँ तो मेरी अम्मी की ये कोशिश होती है कि मैं किसी भी तरह की किसी भी मामले में परेशान ना हूँ, तकलीफ़ में ना हूँ। वो भरपूर कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे घर में उन लोगों की शादियाँ हों जो कि उस बच्ची को, जैसे माँ बाप ने शहज़ादी बना के रखा था ना, ऐसे ही वो शहज़ादी बना कर रखें। लेकिन होता क्या है कि हम जब कोई दूसरी लड़की अपने घरों में लेकर आते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि ये शहज़ादी नहीं आ रही है, बल्कि हम एक ऐसी कुक लेकर आ रहे हैं जो हमारे बच्चों को खाना बना के देगी, मुफ्त की मासी कह दें। हाँ, पैसों के बगैर जो काम कर सके और उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। बाद में चीज़ें देना तो दूर की बात है, उसकी अपनी चीज़ें भी छीन ली जाती हैं। ऐसा ही है। अगर मिसाल के तौर पर ये कहा जाता है कि अगर, वैसे तो हमारा ये होता है वो जब हम रिश्ता लेने के लिए जाते हैं तो लड़की जो है वो मास्टर्स की हुई हो और 16 साल से कम हो जी, कहाँ से लेकर आएंगे भाई? क्या पैदा होते ही आपने उसको स्कूल में एडमिशन कराना है? ठीक कह रही है, ठीक है। क्या जबरदस्त बात की आपने, सही, बिल्कुल सबसे पहली तो चीज़ ये है। फिर वो जब आ जाती है तो अब उसको वो पढ़ी लिखी खातून है ना, तो उससे तवक्का ये की जाएगी कि उसको कपड़े सबसे अच्छे धोने आने चाहिए, खाना अच्छा बनाना आना चाहिए, वो जो है वो अपनी ज़ुबान बिल्कुल ना खोले, वो गूंगी रहे और बस सबकी बातें तो सुने लेकिन उस पर कोई रिएक्शन ना दे। इस तरह से नहीं हो सकता है। औरत जब किसी दूसरे घर में जाती है तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक पॉइंट बड़ा हाईलाइटेड है वो क्या है कि आपको हुक्म है कि औरतों के साथ हुस्ने सुलूक करना है। जी, सही है। अच्छा, घूंघट उठाया, सबसे पहले मेरी तरफ से वसीयत है, अम्मी का तुमने ख्याल जी जी जी, इंस्ट्रक्शंस। मेरी बहनों के साथ तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप कवानीन सिखाने और के लिए, वो भी फर्स्ट नाइट? जी हाँ, बिल्कुल आप ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। मैं ये हकीकत बताती हूँ, ये मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि मेरे साथ। मुफ्ती साहब हंस रहे हैं इस बात पे। मुफ्ती साहब ये तो चलें, आजकल का तो दौर अलग है कि पहले ही फोन पे बातें हो जाती हैं, मिलना मिलाना होता है, लेकिन ये नसीहतें होती हैं। नहीं, ये मुझे बताया है बहुत सारी मेरी जो करीबी लोग हैं उन्होंने बताया है मुझे ये बात कि सबसे पहले हमें ये बावर कराया जाता है कि मेरी बहनों के साथ इस तरह का रवैया रखना है। आप किसी को हायर नहीं कर रहे हैं और वो आपका लाइफ पार्टनर है। सॉरी आयशा, ये भी कहा जाता है कि इस बहन की आदत ये है तो इसके सामने ऐसी बात ना करना। अम्मी इस बात पे बुरा मान जाती हैं तो इस तरह ना कहना। मतलब आप ये सोचें कि आप एक लड़की जो अभी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, जिसके लिए अभी बहुत फेरी लैंड जैसा एक 3 दिन का फंक्शन हुआ है और एकदम से उसके ऊपर झटका आ गया। जी, और फिर वो दूसरे दिन उससे पता चलता है कि वो तो बड़ी नासमझ है।
جو 16 سال کی لڑکی ہے تو اب اس سے سارے زیور لے لیے جائیں گے، کیونکہ وہ تو خیال ہی نہیں رکھ سکتی ہے نا، لیکن اس کو پورے گھر کا خیال رکھنا ہے. ہاں وہ نہ سمجھ ہے، وہ کچھ نہ سمجھ کے سمجھ ہے، بولتی وہ نہیں. زیور نہیں رکھ سکتی ہے، وہ بے دہانی میں ادھر ادھر چھوڑ سکتی ہے، لیکن گھر کی پوری ذمہ داری اس نے اٹھانی ہے. میں نے زیور رکھ لو. کیا باتیں ویسے کر رہی ہیں آپ، لڑکیاں جب یہ دیکھیں گی نا ان کو ریلیٹ کرے گی چیز. یہ حقیقت ہے آمنہ، یہ ہمارے معاشرے کا ایسا بھیانک چہرہ ہے جسے دکھانا بہت ضروری ہے. جی آپ کیا کہیں گی سعیدہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی بہترین ٹاپک ہے ماشاءاللہ، اور ٹاپک بھی ایسا ہے خواتین کا کہ اس پہ جتنی بات کی جائے وہ نہیں. 2 مرد حضرات بھی ہیں یہاں پہ، بالکل بات سنیں گے. اور ایسے مرد حضرات پر اور ایسے لوگوں پر ہم سلام ہے ہمارا کہ جو حق کی بات کرتے ہیں اور خواتین کے حقوق کے، خواتین کی رائٹس کی بات کرتے ہیں. اور کیونکہ یہاں معاشرہ ایسا ہے نا کہ ہمارے یہاں ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہے نا، لوگوں کو برا لگتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے لیے بول دے یا کبھی اپنے حق کے لیے کوئی آواز اٹھا لے تو وہ برا لگ جاتا ہے، وہ بے باک ہے، وہ بد زبان ہے. بالکل ایسے ہی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ دین اسلام ہمارا اتنا ہی پیارا دین ہے، اتنا خوبصورت دین ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں میاں بیوی کے رشتے کو میں سمجھتی ہوں اتنی بہترین مثال سے ریلیٹ کیا ہے کہ اس سے بہتر مثال جو ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتی تھی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اب آپ لباس دیکھیں، اس لفظ میں پروردگار عالم کی حکمت پوشیدہ ہے، کتنے راز ہیں، کتنی باتوں سے ریلیٹ کرتا ہے یہ ورڈ کہ لباس ہیں. اب لباس آپ دیکھیں کہ لباس باعث زینت ہوتا ہے. یہاں میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گی، ہمیں چھوٹے سے بریک کی طرف جانا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. ہم بات کر رہے تھے کہ میاں بیوی کی جو رسپیکٹ ہوتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، جو نرجس ہمیں بتا رہی تھی. نرجس آپ نے یہ ضرور کہا کہ لباس ہوتے ہیں اور یہ ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن لباس کو لباس رہنے بھی تو دیں. ایسا تو نہیں ہو رہا نا. ایسا نہیں ہو رہا، تبھی اس بات کو کوٹ کرنا پڑتا ہے، بار بار ہمیں یاد دلانا پڑتا ہے، کیونکہ ہم جس شریعت سے، جس دین سے اور جس ہم مذہب سے ریلیٹ کرتے ہیں نا، ہمیں وہیں سے چیزیں لے کر چلنی ہیں. اور ہمیں کون بتائے گا؟ بالکل اللہ کی بات ہے، قرآن ہے، رسول کی سیرت ہے، اہل بیت کا ساتھ ہے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس سے ہم اگر ہم بگڑ بھی گئے نا تو ہم واپس رستے پر آ سکتے ہیں. ہم اگر بھول بھی گئے تو ان کو واپس یاد کر کے ہم ان پہ عمل کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بار بار ہم اس بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ پروردگار کی ہر بات میں حکمت ہے. ایسے ہی نہیں اس نے کوئی بھی بات کہہ دی ہے، اس کا مطلب آپ سمجھیں. ہم جب شادیاں کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں کہ اس میں ہمارا ایک معاشرہ، ایک سوچ، جو ہم ایک مرد کو جب بڑا کرتے ہیں تو اس کی کچھ سوچ اور فکر سیم تقریباً ہر گھر میں مرد کی جاتی ہے، اور اس کو ایسا حاکم بنا دیا جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس ایک عورت آ گئی ہے گھر میں تو بس وہ میری غلام ہے. اللہ نے کہیں اس کو آپ کا غلام نہیں بنایا، بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے، اس کو نہ آپ کا غلام بنایا، نہ آپ کے گھر والوں کا غلام بنایا، بلکہ ایک فیملی میں ایک اضافہ ہو رہا ہے، ایک ممبر کا ایڈیشن ہو رہا ہے. تو آپ اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کریں جس طرح آپ اپنی بیٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنی بہن کو دیکھتے ہیں. اس کی بھی عزت ہے، اس کی بھی بہن کو اگر میاں شاپنگ کرانے لے کے جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. بہو کو لے کے جائے گا، بیٹا اگر بہو کو لے جائے گا تو چیزیں چھپانی پڑ جاتی ہیں. کھانا کھا کے باہر آئیں تو بتا نہیں سکتے کہ کھانا باہر کھا کے آئے ہیں، یا پھر چیزیں لے کے آئیں تو چھپا کے لانی پڑتی ہیں. کیا لے کے آئے ہو؟ بہن کے لیے کیوں نہیں لے کے آئے؟ ماں کے لیے کیوں نہیں لے کے آئے؟ لیکن یہی جب آپ کی بیٹی کے لیے آپ کا داماد کر رہا ہوتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کو پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو داماد کی بہت زیادہ عزت کی جا رہی ہوتی ہے، داماد کو ہر چیز میں آگے آگے کیا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی برا نہیں لگ رہا ہوتا ساس سسر کو کہ میرے بیٹے کی تو بڑا خیال کیا جا رہا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا. اب جتنی ایجوکیشن دیکھیں، ہم ابھی جس معاشرے میں ہیں اب الحمدللہ ایجوکیشن کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. یہ ہر فیملی میں ایسا نہیں ہے. اگر میری بات کریں تو میں نے اگر 5 فیملیز کو اسکورٹ کروں گا، اس میں سے 3 سے 4 ایسی بھی نظر آتی ہیں جو ماشاءاللہ اس طرح کی چیز نہیں سوچتے بھائی. وہ کافی جگہوں نے بیٹی بھی سمجھتے ہیں. اب داماد کو اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو آبویسلی بات ہے اپنے بیٹے کو بھی اس طرح رکھے. مطلب جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بالکل اس کو الگ ٹریٹمنٹ، یہ ایجوکیشن کا بہت بڑا ایک فقدان ہے کہ اگر ہم جہاں بہت مطلب فیملیز میٹرک کے بعد بچیوں کی شادی کر رہے ہیں، پھر وہ ظاہر آبویسلی ہوتے فیملی گرو ہوتی ہے. اب میجورٹی جگہ پہ آپ دیکھیں ایجوکیشن دی جا رہی ہے، لڑکی ڈاکٹر بن رہی ہے، کمپلیٹ کر رہی ہے، پھر جا کے وہ شادی کرے. اب جو نئی جنریشنز آ رہی ہے نا، وہاں پہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. اب نئی فیملیز دیکھیں گی. میں آپ کو بتاؤں، یہ ہم میں لگتا ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں جو شاید کچھ
اتنے پڑھے لکھے لوگ میں دیکھ رہی ہوں جو گھر میں ساسیں بھی بہت پڑھی لکھی ہیں لیکن وہی گھوم پھر کے تکیہ نوسی باتیں ہوتی ہیں. جو آپ نے کہا نا دماد, یہاں ایک چیز میں کہوں گی کہ کہیں کہیں بیٹے بھی جیپٹائز ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ دماد کو اتنی امپورٹنس مل رہی ہوتی ہے کہ بیٹے کی گھر کی ویلیو جو ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہر قسم کی بات ہم کریں گے. مفتی صاحب, آپ جب عائشہ بلال بول رہی تھیں آپ نے کچھ ایک ہلکی سی اسمائل دی تھی, وہ کیا بات تھی؟ اصل میں وہ جو انہوں نے نقشہ کھینچا تو وہ نقشہ یہ تھا کہ شاید وہ اپنے گھر میں کوئی خاتون بیاہ کے نہیں لا رہی, وہ ایسی چیز لا رہی ہیں جو ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے. تصور یہ ہوتا ہے, تو وہ اس لیے میں اس حوالے سے جو ہے نا وہ مسکرایا. اچھا مفتی صاحب, آپ بھی تو دماد ہیں, دماد کی تو بڑی عزت ہوتی ہے, دماد کے تو آگے پیچھے ساسیں گھومتی ہیں, آج میرا دماد آئے گا میں اے پکاواں گی, میں اے میرے دماد نو اے پسند ہے. آپ ہم تو ترس گئے اپنی ساس کے ہاتھ کا کھانے کو. مفتی صاحب یہ تو پھر آپ کی ساس سے مجھے پوچھنا پڑے گا کہ ایسا ہے کہ نہیں. وہ اصل میں بزرگ خاتون ہے اور عمر ان کی کافی ہے. جب آپ کی شادی کی ہوگی تب تو وہ تھوڑی سی نہیں, وہ چونکہ قریب فیملی ہے تو اس لیے کوئی زیادہ اس کا لگ ان کو دکھ ہے کہ ان کے لیے پائے نہیں پکے, ان کی پروٹوکول نہیں ہوئی. کوئی ہوتا ہی نہیں ہمارا پروٹوکول. میں تو آن ایئر بول رہا ہوں, بس ٹھیک ہے گئے سلام دعا کر لی, بس اتنا ہی ہوتا ہے. پروٹوکول وغیرہ ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ کے گھر والے کیا آپ کی بیگم کو پروٹوکول دیتے ہیں؟ وہ گھر کی مالکن ہے, اس کو تو اس کی اجازت سے گھر چلتا ہے. اچھا, الحمدللہ ہمارے گھر میں کوئی مطلب آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, آپ آئیے دیکھیے. تو یہیں کلفٹن میں گھر ہے, کوئی ایسا وہ نہیں ہے. آپ کیوں, اگر ایک سیکنڈ مفتی صاحب, اگر کہیں دور بھی ہوگا تو ضرور آئیں گے. نہیں آپ نے یہ کیوں کہا مفتی صاحب, آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا. آپ کے گھر سے قریب ہے, ہو سکتا ہے میں کلفٹن میں نہ رہتی ہوں, ہو سکتا ہے میں پی سی ایچ ایس میں رہتی ہوں. اصل میں آپ کا گھر دیکھا ہے نا میں نے پچھلی دن میں, تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ لاسٹ ٹائم مفتی صاحب میرے ساتھ گاڑی میں تھے, ہو سکتا ہے, لیکن مفتی صاحب آپ ابھی کریکٹ کریں, آپ کہیں بھی دنیا میں رہتے ہوں گے ہم ضرور آئیں گے. نہیں بالکل بالکل, میں آن ایئر دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیے دیکھیے ہمارے گھر کا ریڈی ہیں چلنے کے لیے, ہم چلیں گے. میں بالکل, آپ کے پوچھئے کہ بھئی کس طریقے سے ہم پیش آتے ہیں. ہم نے آج تک اپنے گھر میں یعنی اپنی مرضی کا کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ یہ بناؤ, جو آپ بنائیں ہم کھا لیں گے, کوئی مطلب ہمیں وہ ایشو نہیں ہے. بچوں کا معاملات ہیں تو وہ ہم مل کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے. باقی آپ عورت کو اختیار دیں. جی میں یہاں جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں, یہ اپنی بات ہم نے چلے لائٹر نوٹ پر کر دی, لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ جس بچی کو آپ بیاہ کے لا رہے ہیں نا, اس کو آپ اس کے سر پہ ذمہ داریوں کے بوجھ جو ڈالتے ہیں نا وہ نہ ڈالیے. آپ اس کو اختیار دیجئے اور اس کو یہ اختیار دیجئے کہ آپ یہ کر سکتی ہیں, یہ کر سکتی ہیں, اس کی چوائس پر چھوڑیے. پھر دیکھیے کہ آپ کا گھر جنت بنتا ہے یا نہیں بنتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے شریعت کا نفاذ کرنا ہے, بالکل کیجئے, لیکن شریعت نے کب یہ کہا کہ آپ عورت کو خادمہ بنا دیں, غلام بنا دیں؟ مطلب آپ اس کے بیماری کے ایام میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, اس کے سر میں درد ہے, وہ کتنا کام کر سکتی ہے, وہ کتنا کام نہیں کر سکتی, اس کی ہسٹری کیا ہے, یہ چیزیں تو دیکھی نہیں جاتی. تو جب یہ ساری چیزیں آپ کے پیش نظر ہوگی, جو میں نے آپ کو پہلے کہا نا ہم کف میں رشتہ کرو, تو اس میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری برابری کی ہے, تو وہ برابری کی بنیاد پر آپ کے ساتھ بات بھی کر سکتی ہے. تو یہ چیزیں خدا را اپنے گھروں میں داخل کیجئے, اور جب یہ داخل کریں گے تو پھر آپ کے گھر کا نظام چلے گا. یہ تو آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا. تو ہم کہتے ہیں, یہ ہم سمجھ بھی آ رہا ہے لوگوں کو. اصل مسئلوں پہ آئیں, کھانا کھا کے آئے تو کیوں ان کے ساتھ ایسا منہ بنا کے سانسیں بیٹھ جاتی ہیں کہ یہ کیسے کھانا کھا کے آ گئی باہر میرے بیٹے کے ساتھ. جی عائشہ, کھانے کی اگر میں بات کروں تو آپ کھانا, شاپنگ, یا وہ بیچاری اگر جا رہی ہے سیٹرڈے کو اپنی ماں کے گھر. آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی کہ کھانا کھا کر کھانا لا بھی نہیں سکتا ہے, لا بھی نہیں, شاپنگ بھی نہیں لا سکتی. وہ چپکے سے جو ہے وہ برگر چھپا کے لے کر آ گئے تو وہ کھا رہا تھا. ایک چیز ایڈ کروں, جی اگر آدمی اس طرح سے چلے نا کہ اگر آپ کے پاس منتھ میں 4 ویکس ہیں, اگر آپ ویکینڈز پہ جاتے ہیں, ایک پیرنٹس کے ساتھ رکھیں, ایک اکیلے لے جائیں, تو اس طرح کے ایشوز نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے. ہاں, اگر آپ نے بڑا اچھا حل بتایا. اب اگر میں آپ کو ایسے لوگ بتا دوں جو بیچارے کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو بھی لے کے جائیں, میں نہیں جانا, میں نے نہیں جانا, یہ اب میں جاؤں گی تو میں آگے بیٹھوں گی. ارے بھائی ایسے مسئلے, یہ ہم روزمرہ کی زندگی کی بات کریں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایسی کچھ ہیں فیملیز جو یہ کر لیتی ہیں, ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے, کبھی امی کو ساتھ لے گئے, اچھا چلو اس ویکینڈ میں میاں بیوی ساتھ چلے گئے, لیکن وہ بھی خوشی نہیں ہے, وہ بھی خوشی نہیں ہے. آپ وہیں سے کنٹینیو کیجئے گا. ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی, ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کھانا, کیونکہ نا بعد میں مجھے بڑا سننے کو ملتا ہے کہ ہوسٹ بولتی رہتی, لیکن مجھے پوائنٹ یاد آ گیا کہ
آپ نے کہا کھانا نہیں کھا سکتے سب کچھ, وہ لڑکی جس نے 9 مہینے تکلیف اٹھا کے, تکلیف ہی ہے نا, چاہے بیماری نہیں ہے, لیکن ایک ہے بیبی بیئر کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ نے بچے کو ذمہ داری سنبھل کے ہر چیز کرنی ہے, اس میں کام بھی کرنا ہے, میاں کی بھی سننی ہے, گھر والوں کی بھی سننی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے نا, سب سے پہلے آ جاتے ہیں نام تو ہم رکھیں گے. اب آپ کنٹینیو کریں. جی, کھانے کی بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی مجھے. یہ شاید وضاحت تھی امت کے لیے, اور یقینی طور پر وضاحت تھی. کبھی اماں عائشہ کسی کٹورے سے پانی پیتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے, اسی جگہ سے پانی پیتے تھے. آج اگر ہم اس طرح سے کہیں تو کہیں گے کہ یہ تو جوروں کا غلام ہو گیا ہے, اس پر کچھ جادو کرا دیا ہے بہو نے ہماری. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ جو آپ نے کہا نا کہ بچہ پیدا کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے, قرآن اس کو واہن علی واہن کہتا ہے, یعنی دشواری پر دشواری اٹھاتی ہے. اور پھر اس پیریڈ کے اندر جو رویہ ہوتا ہے لوگوں کا وہ بالکل غیر مناسب ہوتا ہے. آپ اس کو اتنا لیوریج تو دیجئے نا, وہ ایک نئے گھر سے آپ کے گھر میں آئی ہے. اور پتہ ہے لڑکی کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے میں ان کو اپنا بنا لوں, ان کی خدمتیں کروں, ان کے لیے کوششیں کروں. پھر جو تانے ہوتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ مشکل ترین وقت ہوتا ہے جب اس کو تانا دیا جاتا ہے کہ تم اپنے گھر سے کیا لے کر آئی ہو, تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا دیا ہے, تمہارے ماں باپ نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی ہے, تمہارے ماں باپ نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا ہے. یاد رکھیں گے جب آپ کسی بھی بچی کو یہ تانے دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتی ہے. بالکل. اور یہ مرد کو حکم ہے. آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب میں پڑھ رہی تھی تو میں اتنی حیرانگی میں, کس اخلاق کے کس اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اماں عائشہ کی باری ہے, کیونکہ باریاں لگتی تھیں. جی, دوسری زوجہ کی جانب سے کچھ کٹورے میں کچھ بھیجا گیا, سالن وغیرہ تھا غالباً, تو اماں عائشہ کہنے لگی ناراض ہو گئی, میری باری کے وقت کیوں بھیج دیا گیا. اماں عائشہ نے اٹھا کے کٹورا پھینک دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ پتہ ہے کیا ہے اس وقت؟ نبی نے کیا کیا, کٹورے کی چیزیں سمیٹتے ہوئے کہنے لگے آج تمہاری ماں کو غصہ آ گیا ہے. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ آپ اپنی عورت کی کیئر کس طرح سے کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, اور کر سکتی ہے زبان کے مرہم سے. دیکھیں عورت کو کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے, آپ عزت مانگتی ہے, اور ہمدردی. سب سے پہلی بات ہے میٹھے بول آپ کی زندگی کو بہت کامیاب بنا سکتے ہیں. بالکل. شوہر کے لیے اگر آپ مجھے یہ لگتا ہے 2 چیزیں ہیں. مرد اپنی عورت کو زبان سے تکلیف نہ دے, اس کی عزت کو کم نہ ہونے دے, کامیاب زندگی. بے شک. عورت اچھا کھانا بنائے, مرد کا پیٹ جب تک بھرا رہے گا. جی مجھے لگتا ہے یہ یقیناً ایسا ہی. بہت ایسی مثالیں ہیں کہ اچھے کھانے بنا کے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں تو بھی بدتمیزی کرتے ہیں. عائشہ ریالٹی کی بات آج مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے. دیکھیں ہم بہت, مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ obviously آپ تینوں اسلامک اسکالرز ہیں, آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر چیز اسلام کی پہلے مینشن کر کے اور مثال دے کے کریں. کیا یہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آتی ہے؟ عائشہ, مفتی صاحب, آپ کو سیدہ دیکھیں, جب گھروں میں لوگ ہوتے ہیں نا, چاہے وہ 5 وقت کی نماز عورت پڑھی ہے, لیکن وہی عورت اپنی بہو کے ساتھ اتنے برے سلوک سے پیش آ رہی ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, اچھا کیا یہ بری بات ہے کہ اگر لڑکے نے کہہ دیا کہ یار اب میری فیملی بڑھ رہی ہے یا مجھے ایک چھوٹا سا اپنا کوئی سیٹ اپ چاہیے, اس پہ اتنا طوفان کیوں مفتی صاحب؟ دیکھیے 2-3 باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں. ایک تو وہ جو خاتون جس کا آپ نے بھی اشارہ کیا کہ بچہ ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد نام رکھنے کے لیے دوسرے لوگ دیتے, ان عورتوں کے ساتھ تو چلے پھر ان کو ایک مقام مل جاتا ہے. وہ عورتیں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, جن کے ہاں بچے نہیں ہوتے, 4-5 سال گزر جاتے ہیں, تو جو ان کے ساتھ ان کو جو ٹارچر کیا جاتا ہے نا وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے, وہ پروردگار نے دینی ہے. کیا پتہ آپ کے بیٹے میں خرابی ہو اور آپ بیچاری عورت کو جو ہے نا وہ برا بھلا کہہ رہے ہو. تو یہ کیا کہاں سے آپ نے یہ تصور کر لیا؟ اور ایسی باتیں یہ معاشرے کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے. ایک یہ بھی چیز کہ ایک تو اگر بچے نہیں رہے, دوسرے اگر بیٹیاں اگر اس کے ہاں پیدا ہو گئی, وہ یہ تو یہ دیکھیے معاشرے میں یہ چیزیں وہ ہیں
کہ اسلام بیٹی کو رحمت قرار دیتا ہے. جی. تو بیٹی ہو یا بیٹا ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر اولاد نہیں بھی ہو رہی تو یہ معاملہ بھی اللہ کا ہے. اس لیے آپ ایک انسان کی عزت کریں, وہ آپ کے گھر میں آ گئی ہے, اس کو خادمہ اور غلام نہ بنائیں. لیکن ہم ان بہنوں سے, ان بیٹیوں سے گزارش یہ کریں گے کہ وہ بھی تہذیب و تمدن کو پیش نظر رکھیں, کیونکہ ترازو جو ہے نا وہ دونوں جانب سے برابر ہوگا تو معاملہ چلے گا. اس لیے ہمارے کہیں یہ بھی ہوتا ہے, دیکھیے ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں لوگ کے بہت اچھا گھرانہ ہے لیکن ساس سسر کے ساتھ بھی بچیوں کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری طرف سے بھی پھر میں دوبارہ یہی بات عرض کروں گا کہ نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھیں. اسلام اپنی مرضی کا نہیں, وہ جو نبی علیہ السلام نے دیا ہے اس کا نفاذ کریں تو آپ کا گھر بہتر ہو مفتی جائے گا. صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور اگر آپ پچھلے شوز ہمارے دیکھیں تو اس میں ہم نے بہت زیادہ اس چیز پہ بھی شو کیا کہ آج کل کی لڑکیاں, میں نے خود ایک پوڈ کاسٹ میں بولا جس پہ لوگوں نے مجھ پہ بڑی تنقید کی کہ آپ کیسے یہ بات بول سکتی ہیں. میں نے بالکل بولی کہ لڑکیوں کو بھی آج کل اتنی لبرٹی نہ دیں, اتنا زیادہ ان کی ہر بات کو نہ مانیں کہ اگلے گھر میں ان کو ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہو. اس میں کوئی بری بات نہیں, ہمیں اپنی بچیوں کے گھر بھی تو بسانے, گھر اس طرح ہی بستے ہیں. لیکن آج کیونکہ میں پرٹیکولرلی اس پہ شو کر رہی ہوں کہ لڑکیاں کہیں کہیں مفتی صاحب بہت زیادہ خیال کر رہی ہوتی ہیں اور زیادہ تر کر رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. نرجس آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہم بریک سے واپس آئیں گے, میں آپ کے پاس آؤں گی, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ول بی رائٹ بیک. معاف کر دینا کمزوری نہیں طاقت ہوتی ہے, جو معاف کرتا ہے وہ دل کا بڑا ہوتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, مطلب ہماری, اس لیے میں نے یہ کوٹ کی بات کہ ہمارے گھروں میں بھی اگر ہم چھوٹی موٹی چیزوں کو درگزر کر دیں یا ہم مائنڈ نہ کریں تو اس سے مسئلے بہت حل ہو جائیں گے. جی سعیدہ, آپ جو میں نے پوائنٹر جاتے ہوئے کہا تھا کہ گھر بدلنا, یا وہ میاں بیوی کہیں کھانا کھانے چلے گئے, یا چھوٹی چھوٹی گھر کی چیزیں, یا وہ بیچاری اگر کہہ دیتی ہے کہ اچھا آج میں صبح دیر سے اٹھی, اگر وہ بیمار ہے تو بھی پرابلم ہے. جی جی بالکل آمنہ درست فرما رہی ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا جو ڈبل سٹینڈرڈ, میں وہی بات کرتی ہوں کہ ہم دکھاتے کچھ ہیں, ہم ہوتے کچھ ہیں اور ہم کرتے کچھ ہیں. جی ہم معاشرے میں تو بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہمارے اپنے گھر میں ایک بہو آتی ہے نا تو ہم اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے جس طریقے سے ہم اپنی بیٹی کا چاہتے ہیں کہ وہ جب کسی کے گھر جائے تو اس کو شہزادیوں کی طرح رکھا جائے, اس کا شوہر اس کا خیال کرے, اس کے حقوق ادا کرے. اس طرح جب ہمارے گھر میں بہو آتی ہے تو وہی بات ہو جاتی ہے. شوہر اگر بیوی کے لیے کچھ کر دے تو وہ برا لگ جاتا ہے. اگر شوہر اپنی بیوی کو کھانے پہ لے جائے جیسا آپ نے کہا, وہ برا لگنے والی اس میں بات کیا ہے, کیونکہ وہ شوہر ہے, اس کا بیوی پر حق ہے, بیوی کا شوہر پر حق ہے. یہ اس کے فرائض ہیں. اگر آپ کا بیٹا نہیں کرتا اس اپنی بیوی کے ساتھ یہ تمام چیزیں, یا اس کو خوش نہیں رکھتا, دیکھیں ایک عورت کا ایموشنلی مینٹلی ریلیکس ہونا ضروری ہے. جب تک وہ گھر میں ریلیکس نہیں ہوگی, خوش نہیں ہوگی, تو وہ آپ کے گھر کو سکون نہیں دے سکتی, وہ آپ کے گھر کو خوشی نہیں دے سکتی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور کہیں کہیں کنسیو کرنے میں بھی پرابلمز ہوتی ہیں, ٹینشنز ہوتی ہیں, آپ کے گھر میں ٹینشنز ہوتی ہیں. بالکل آپ نے جو بات کی کہ ماں باپ, میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کے تانے شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, اور کہیں ماں بے ہوش ہو رہی ہے, کہیں اچھا اب تو میمز بننے لگے, اب تو لوگ ایسے بنانے لگ گئے چیزیں کہ وہ ایک بڑی مزے کی خاتون ہے, میرا وہ اکثر ایک وہ کرتی ہیں, ولاگ بناتی ہیں کہ اچھا ممی جی اب میں نے کھانا بنا لیا ہے, اب آپ اس میں کوئی بھی نقص نکال کے منہ بنا لیجیے گا. ہنس ہنس کے بول رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی نمک پہ شکایت, کبھی اس پہ ہم شکایت. ایکسیپٹ نہیں کرتے نا, ہم بہو کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں بس اس کی برائیاں, ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے, بس اس کے اندر برائیاں نکالنی ہیں, اس کی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا, اس کو خوش نہیں رہنے دینا, اس کو اپنی زندگی جینے ہی نہیں دینا. بالکل, میں نے صبح ایک بات کی تھی کہ اگر آپ کی بیٹی کہیں باہر رہتی ہے اور آپ کی بہو بھی باہر رہتی ہے, لیکن جب بیٹی آئے گی تو وہ آپ کے گھر ہے, لیکن بہو کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے گھر جا کے رہے. بیٹی کے اوپر کوئی اجازت نہیں. نہیں بیٹی بے شک ہمارے پاس دو ہمارا وہ ہے نا, دو قومی نظریہ جیسے ہوتا ہے, اس طرح ہمارا گھر کا بھی دو نظریہ ہے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے جب میں نے گھر کی بات کی تھی کہ گھر اگر شفٹ کرنا چاہتا ہے کوئی. اچھا دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ اگر فیملی چھوٹی ہے, ایک ہی بیٹا ہے, تو اس کے پاس تو اس کو تو ساتھ ہی رہنا چاہیے. لیکن آبویس سی بات ہے جب فیملی بڑی ہے, اچھا آبویس سی بات ہے ایک ماں نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے, اب ایک تھوڑی سی
اس کو جھجک ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے کہ میں کیسے اس کو دور رکھوں. صحیح. تو اگر قریب میں اگر اوپر نیچے پورشنز ہو جائیں, اگر بلڈنگ میں رہتے ہیں تو فلیٹ آگے پیچھے ہو, اور اس میں ریگولر بیس پہ بندہ اگر وزٹ کر رہا ہے ماں باپ کو, اور اوبویس سی بات ہے ہر ایونٹ, مطلب فار ایگزامپل گھر میں کوئی اچھا بنا, ماں باپ کو انوالو کر لیا, انوائٹ کر دیا یا اس کے گھر چلے گئے تھوڑا بہت, تو مطلب یہ چیزوں سے کیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے بیلنس رکھتی ہیں, اور پھر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. شروع میں 4-5 مہینے تکلیف آئے گی, لیکن پھر ایکسیپٹ ہو جاتی ہے سوسائٹی میں یہ چیز. ایک اور مزے کی میں آپ کو بتاتی ہوں. کسی ایک ہماری ڈاکٹر ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی کے لیے, سنیے گا مفتی صاحب, میری بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈو. تو میں نے کہا اچھا بتائیں کیسا رشتہ ہو, کیا لڑکا کہیں باہر سیٹل ہو, بہت مطلب اچھی فیملی ہو اور باہر سیٹل ہو. دیکھو میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا میرے بیٹے کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ دو. تو میں نے کہا اچھا وہ بھی بتا دیں ریکوائرمنٹ, بتا دینا ان کو کہ لڑکا بیٹا میرا ڈاکٹر ہے, وہ رہے گا پاکستان میں اور رہے گا میرے گھر میں. اور میں 2 سیکنڈ کے لیے ہو گئی, میں نے کہا آپ کیا بول رہی ہیں, اپنی بیٹی کے لیے آپ یہ سوچ رہی ہیں. اگر کوئی بیٹی ایسی ہوگی, کوئی لڑکی والے ہوں گے, وہ کہیں گے کہ جی میں اپنی بیٹی کا رشتہ ایسی جگہ کروں گی جو لڑکا باہر سیٹل ہو. نہیں 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 نہیں, بیٹا تو ہم نے ساتھ رکھنا ہے. جی بتائیں مفتی صاحب. دیکھیے یہ تو نہ جانے ان کی کیا مجبوری ہوگی, کیا معاملہ ہوگا, یہ مطالبہ درست نہیں ہے. آپ نے لیکن تو میں بات ہی ختم کر دی کہ ان کی میں مطالبہ درست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی پتہ لگ گیا کہ آپ رشتے والا کام بھی کر لیتی ہیں, تو اب ہم لوگوں کو آپ کی طرف جی جی میں بہت رشتے بتاتی ہوں, کچھ تو کامیاب بھی ہوئے, ظاہر ہے پتہ چلتا ہے تو بتا دیتی ہوں. جی دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے گھر کی بات کی نا, ابھی بات کی, دیکھیے شوہر کے ذمہ عورت کو کیا دینا ضروری ہے, نان نفقہ, لباس اور رہائش دینا یہ مرد کے ذمہ پر ہے, وہ اس کو دے گا. وہ دیکھیے ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا, جس کو ہم نے اپنے اس معاشرے میں بنا رکھا ہے, وہ ٹھیک ہے, اچھا ہے, ہم اس کی برائی نہیں کرتے. لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم کیا ہے کہ آپ جو ہے نا, وہ ایک بچی بیچاری پورے گھر کے لیے, مطلب 4 بھائی ہیں, 4 بہنیں ہیں, سب کے لیے وہی کھانے بنا رہی ہے. یہ کیا ہے, اس کے ذمہ کوئی لازم نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, نہ حتیٰ کہ ساس سسر کا کھانا بنانا بھی اس کے ذمہ پر واجب نہیں ہے, صرف سجنا سورنا. جی دوسری بات یہ, ہاں وہ تو اپنے شوہر کے لیے سجلے سنورے, جو وہ شوہر کو خوش رکھے. یہاں تک شریعت کی جو بات ہے نا, جو انہوں نے کہا کہ وہ خاتون اپنے شوہر کے لیے کھانا بنائے, شوہر کے لیے بھی کھانا بنانا اس کے ذمہ لازم نہیں ہے, ٹھیک ہے. حتیٰ کہ وہ اگر اپنے بیٹے کو دودھ فیڈ نہیں کروانا چاہتی تو وہ بھی ملازمہ رکھے. لیکن یہ تو دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں, یہ تو وہ تمام تر چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, جی جی وہ اپنا اس پہ اجرت لے سکتی ہے. یہ میں آپ کو جنرلی وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہمیں اسلام بھی سکھا رہا ہے. اچھا یہ دین کی بات کریں, اور کہیں کہیں تو ایسا بھی ہے کہ بیچاری کمزور بہو ہو اور بیچاری نہیں کر سکی تو اس کو تانے پڑے. تانے نہیں ہونے چاہیے, یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے. آپ اس کو الگ گھر لے کے دیں, اگر وہ مطالبہ کر رہی ہے, اس کو پریشانی ہو رہی ہے, گھر الگ, اگر آپ استطاعت, دیکھیے ایک استطاعت ہے تو تب ایک مرد کی تنخواہ ہی 35,000 روپے ہے. ہمارے معاشرے کا یہ بھی تو المیہ ہے نا. اس وقت آپ دیکھیے کہ کم سے کم جو آمدن ہے, کم سے کم جو تنخواہ ہے وہ 37,000 والا بیچارہ کیسے گزارا کرے گا. جو لوگ صاحب استطاعت ہیں, شادی کی ہے, بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں, اگر اپنی بیوی کو وہ الگ گھر لے کے دینے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں, تو اگر اس کا مطالبہ ہے الگ گھر کا ڈیمانڈ ہے تو وہ الگ گھر لے کر دے. وہ تو پھر اس کا مسئلہ ہے نا مفتی صاحب, کہ وہ رکھتا ہے کیسے رکھتا ہے, کتنی تنخواہ میں رکھتا ہے, وہ الگ بات ہے. دونوں میاں بیوی مل کے کما رہے ہیں, وہ اپنا کر سکتے ہیں. یہاں تو مطالبہ ہی ماں باپ کا عجیب ہے نا, یہاں تو لوگوں کی شکایتیں. اور آپ نے اتنی بڑی بات آج مجھے بتائی جو مجھے سچ میں نہیں پتا تھی. تو یہاں تو بچیوں کو, لڑکیوں کو نرشنگ نہیں ہو سکتی ان کی, ان کو تنگ کیا جاتا ہے کہ نہیں تم اس کو, یہ تمہارا تو بنے گا نہیں تمہارا بچہ, تم تو ڈبے کے دودھ پلا. اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے مفتی صاحب, ٹاپ فیڈ کیوں لگائی, اس طرح کی باتیں, مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. مجھے ایسا لگتا ہے یہ چیزیں جو ہے نا, پتہ ہے کیوں زیادہ ڈیولپ ہوتی ہیں, ہسبینڈ کا سپورٹ تھوڑا کم ہو, انوالو ہو کے اگر وہ تھوڑا سا چپ کرا دے تو مطلب پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ پھر زیادہ چیزیں ہوں. یہ عائشہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی؟ میں بالکل یہی کہنا چاہتی ہوں کہ زبانی تانے نہیں دیں. جی اگر آپ اپنے گھر میں خوشحالی رکھنا چاہتے ہیں تو زبانی تانے نہ دیں. رہی بات ساتھ رکھنے کی, تو دیکھیں جو بہویں میں نے جو اپنے معاشرے میں دیکھا, بہت سارے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے, تو ان میں مجھے یہی پتہ چلا کہ جو بہویں الگ رہتی ہیں ان دونوں کے درمیان ظاہر ہے کہ زیادہ سامنا آمنا نہیں ہوتا, تو جھگڑوں کی جو شرح وہ کم ہے.
بنسبت ان لوگوں کے جو اکٹھے ایک ساتھ رہتے ہیں, ایک کچن میں کھانا بناتے ہیں, وہ 27 سال سے اکٹھے ہوں گے, لیکن جو آپس کی نفرتیں ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہجرت کب بنتی ہے؟ ہجرت تبھی بنتی ہے کہیں کسی جگہ سے مائگریٹ کرنا, اس صورت میں کہ جہاں پر رہائش بالکل ناممکن ہو. تو بھائی یہ حکم یہی ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں بن نہیں رہی ہے, جھگڑے فتنے فساد ہو رہے ہیں, تو اس صورت میں تو یہ سجیسٹ کسی کو بھی نہیں کر سکتی کہ وہ اسی لڑتے رہیں, مرتے رہیں, ماحول خراب کر دیں, ٹاکسک ہوتا جائے. جو شوہر ہے, وہ جو بیٹا ہے, وہ بھی جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا میں اپنی امی کی بات سنوں یا بیگم کی بات سنوں. ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں, ہمیں سوال آیا یوٹیوب پہ ہمارے ادھر کہ اگر بہو ٹریفک میں پھنس گئی ہے تو وہ ٹریفک جھوٹ بول رہی ہے, لیکن اگر بیٹی پھنس گئی اور وہ دیر سے آئی تو ٹریفک ہے. یہ اب بتائیں گے اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے مفتی صاحب؟ نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں ایک اور بات میں جو انہوں نے گفتگو کی نا, اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بعض بیٹے یہ مطالبہ کرتے ہیں اپنے والدین سے کہ اب ہماری شادی ہو گئی ہے, اے ابا تو یہ گھر بیچ اور تقسیم کر دے. یہ درست نہیں ہے, یہ صحیح نہیں. آپ اپنی بیوی کو لے کے الگ ہو جائیں, آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, آپ اپنی بیوی کے کہنے پہ یا خود سے یا کسی بھی طریقے سے ان سے مطالبہ, وہ ترکہ اس وقت تقسیم ہوگا کہ جب ان کا انتقال ہو جائے گا, پھر وراثت بٹے گی. اسی پہ آنے والی تھی کہ کیا یہ غلط ہے کہ ایک بیٹے یا ایک بیٹی کو فیور زیادہ مل رہی ہے اور دوسرے کو نہیں مل رہی. ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنا, جو میں نے شروع میں کہا کہ وہ ساری زندگی کام کرتی ہے. مفتی صاحب اس پہ تو کوئی آ ہی نہیں رہا. ساری زندگی وہ محنت کرتی ہے, کچن میں بہو ہر چیز کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے, یعنی کہ اس کے اپنے ساس سسر کی بیماریوں تک کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے. اینڈ میں اس بیچاری کو میاں بھی اگر نکال دے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, اس کے بچے بھی لے لیے جاتے ہیں. کیوں اس کے لیے کچھ نہیں سوچا جاتا؟ کیوں اس کو نہیں کہا جاتا کہ یار یہ میرے پاس ایک چیز ہے, میں اپنی بہو کا بھی نام ڈال دوں؟ حالانکہ چلیں ٹھیک ہے, نہیں ہے, بچوں کے نام ہونی چاہیے چیزیں. سسر بھی جہاں جہاں تنگ کرتے ہیں آج کل, بہت زیادہ ایسی جگہ ہے جہاں ساسیں کچھ نہیں بولتی, وہ بیوی اپنی بیویوں کو بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی بہوؤں کو بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ظالم مرد ہوتے ہیں. ایسا عورت کے تحفظ کا سوچا نہیں جاتا. نہیں, تحفظ کا سوچا. یہ جو ابھی بات کرنی ہے نا آمنہ کہ گھر کی بات ہے کہ جب آپ کا آج کل تو یہ گارنٹی نہیں ہے نا رشتہ کب تک رہے گا. جھوٹ کی بنیاد پہ رشتے ہوتے ہیں, سال ڈیڑھ سال میں اصلیت سامنے آتی ہے, نہیں بنتی, علیحدگی ہو جاتی ہے. تو جب علیحدہ کیا جاتا ہے تو اس کی عزت آبرو کو پامال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو گھر سے جب نکالا جاتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا بھی زیور لے لیا وہ ماں باپ کے گھر جائے, بھائی کے گھر جائے, کس کے گھر جائے, کہاں جائے؟ اچھا, عورت کا گھر ہی نہیں ہے نا. ایک اور بات, آپ کی بیٹی کے نام آپ کا داماد کرے چیزیں تو کوئی بری بات ایسے ہی ہے, لیکن آپ کی بہو کے نام اگر کوئی کرنے لگے, اس کا بیٹا, تم کیا کرنے لگے ہو, پاگل ہو گئے ہو, اس کو دینے کے ذرا قابو میں کیا ہوا ہے, کیوں ایسی باتیں؟ میری صرف ایک آج آئی تھنک آئی ایم ٹرائنگ ٹو پٹ ان ورڈز کہ اس لڑکی سے پھر آپ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کو جائیداد دے دیں, مت دیں یار, اپنے ہی بچوں کو دیں, سب کچھ دیں. پھر اس لڑکی سے آپ ایکسپیکٹیشنز نہ دیں, اس کو عزت دیں, اس کو پھر تانے نہ دیں کہ یہ تو کچن میں نہیں آتی, یہ نہیں کرتی. وہ آپ کے لیے ساری زندگی کرتی ہے, آپ کے بچے نہیں کر رہے ہوتے. آپ کا بچہ آفس میں کہیں بھی رہ رہا ہے, آپ کی بچی کہیں اور رہ رہی ہے, لیکن آپ بہو پہ کیوں کمبختی آئی ہوئی ہے, بہو بیچاری. لیکن پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ بہو کو کہا جاتا ہے تمہارا کچھ نہیں ہے, امیدیں ساری اسی سے ہوتی ہیں, اور امیدیں اسی سے. اور پھر اگر یہ ورڈ, کیونکہ میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں, یہ کہا جائے کہ جی بیٹے کو تو مل گیا تھا, وہ تو بچوں کو مل ہی جائے گا, بیوی کو بھی مل جائے گا, کیا پتا وہ لڑکا اس کے ساتھ نہ رہے, تو پھر وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے, اس کا تحفظ کیا ہے, اس کے ماں باپ بھی اس کو کچھ نہیں دے رہے. اور اس پہ اگر عورت بات کرے تو وہ آج کل معاشرے میں اس کو برا منایا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے اپنے تحفظ, اپنے حق کے لیے سیکیورٹی کی بات, حیثیت دیکھتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں. اگر جس سے شادی ہو رہی ہے اس کی حیثیت ہے تو آپ اس سے اپنی سیکیورٹی, اپنے تحفظ کی بات کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں آپ کے بچے حقدار ہیں وہاں آپ کی بہویں بھی حقدار ہیں. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ کے بچے حقدار ہیں آپ کی وصیتوں میں ایڈ ہونے کے لیے, تو آپ کی بہویں, آپ کے ان کے بچے سب حقدار ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. اور جانے سے پہلے, بریک پہ جانے سے پہلے, ہمیں سیدہ آپ کچھ بتانے لگی تھی. ہم نے بات کی تھی کہ سسر جو ہوتے ہیں وہ بھی گھر کی پوری ساسیں ہوتی ہیں,
ایسا ہے دیکھا ہے آپ نے؟ آپ کو واقعہ سنا رہی تھی. جی ایسے ہی ہوتا ہے, اور میں آپ کو مطلب بہت قریب سے تمام چیزوں سے دیکھا ہوا بھی ہے اور جانتی بھی ہوں کہ نہ صرف سسر عورتوں والے مزاج رکھتے ہیں بلکہ آپ بہو پہ ہاتھ بھی اٹھایا جاتا ہے. جی ساس سسر دیور نند سب بہو کو مل کے مار بھی رہے ہیں, ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں, اور شوہر اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے, اس کو نہ بیوی کی عزت کا خیال ہے نہ اپنی عزت کا خیال ہے, کسی چیز کا خیال نہیں. اب ان تمام چیزوں سے گزر کے اگر ایک عورت کہہ دے کہ نہیں ساتھ نہیں رہ سکتے یا میں یہ برداشت نہیں کر سکتی یا اپنے حق کے لیے کوئی آواز اٹھا لے تو بھی وہ برائی ہو جاتی ہے. اور ساس سسر کا جو ایک بلیم گیم شروع ہوتا ہے نا کہ تانے دینا اور بدنام کرنا اور ایک آپ کو غلط مطلب جھوٹے الزامات تہمتیں لگانا. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا آسان ہے آج کل کسی پہ تہمت لگانا, الزام لگانا کہ وہ مطلب ساس سسر کیا پورا گھر میں میاں بیوی کی انبن ہو جائے تو دوسرے ملانے کے بجائے اس کو الگ کر دیتے اور آگ لگاتے ہیں کہ اچھا وہ تو ایسے بول رہا تھا. اچھا یعنی ایک ویسے ہی اختلاف ہے, ویسے ہی وہ دو ایک غصے میں ہیں تو آپ بجائے ملوانے کے آپ اور شیطان کا کام کر رہے ہیں کہ آپ ان کو اور الگ کروا رہے ہیں اور جدا کروا رہے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس میں بس یہ کہوں گا کہ ہسبینڈ وائف جو ہے نا انڈیویجولی اتنے اسٹرانگ ہو کہ وہ تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ نہ ہونے دیں. وائف نہ اپنے پیرنٹس کی طرف لے کے جائے اس معاملات کو, کیونکہ دونوں طرف سے ہوتا ہے, ٹو وے سچویشن ہے, اور نہ ہسبینڈ اپنی فیملی کو اتنا انوالو ہونے دے. وہ شو کرے کہ آئی ایم اے گرون اپ مین, آئی ایم ناٹ اے کڈ, ٹھیک ہے, اس کو شو کرنا پڑے گا یہ چیز. جب وہ یہ شو کرے گا تو انیشلی 2-3 ایئرس کے اندر یہ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں. لیکن اگر وہ نہیں شو کرے گا تو وہ پھر بچہ سمجھ کے ان کے ہر معاملات میں بولیں گے, obviously بات, اور پھر بڑھتی ہے مسئلے. اور پھر جب تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ ہوگی تو obviously بات ہے پھر رسپیکٹ کا لیول تھوڑا لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آپ ایسے ہو جاتے ہو کہ بالکل اوپن ہو جاتے ہو. میں نے ایک دفعہ ایک بڑی پیاری بات سنی, میری ایک جاننے والی ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے سب کچھ کرنا شروع کر دیا کہ میں منع کرتی تو بھی میرے میاں نے ماں باپ کے ساتھ لے کے بھی آنا تھا, مجھ سے خدمت بھی کرانی تھی, ان کی بیماری ہر چیز کو دکھوانا تھا. تو میں نے کہا میں اپنے گھر کا ماحول کیوں خراب کروں, میرے بچے کیوں یہ دیکھیں, گھر میں لڑائی کیوں پڑے. تو میں نے اس کی رضا میں رضا کر لی اور میں نے سنبھال لیا, اور آج میری عزت ہے, اور اب میں جو کہتی ہوں وہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے, لڑکیاں اگر ایسے بھی سوچیں تو ہو جاتا ہے, لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ کر کے بھی میرا وہیں کھڑا ہے مطالبہ کہ اس کو اینڈ میں کیا ملتا ہے. دیکھیں مجھے آمنہ ایسا لگتا ہے جو میں نے اپنی زندگی سے آپ نے ایک بات مینشن کی کہ آپ کے سسر بہت اچھے تھے. ہاں اچھا, اگر آپ ابتدائی لڑکیاں جب دوسرے گھروں میں جاتی ہیں تو کیونکہ ان کے بہت سارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے خدمت کرے گی, یہ کرے گی, وہ کرے گی, تو لڑکی ابتدائی 2 سال اگر خدمات کر لیتی ہے اور کوششیں کر لیتی ہے تو بہت اچھا گزرتا ہے. بالکل. اچھا کچھ سسر بہت برے بھی ہوتے ہیں اور کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں. چونکہ جب کوئی آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا ہی رویہ رکھتے ہیں نا. تو مجھے یاد ہے کہ میرے سسر بہت اچھے تھے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. اگر میں کچھ بنا رہی ہوں تو آ کر ابو بیٹھ جاتے تھے. مجھے اکثر پڑھانے کے لیے جانا تھا تو ابو ڈراپ کرتے تھے, ابو لینے آتے تھے. ابو جیسے میرے پپا مجھے فون کر کے پوچھتے تھے کہ بیٹے آپ کہاں ہو, تو مجھے ابو پوچھتے تھے میں کتنے بجے تک لینے کے لیے آؤں, میں پہنچ جاؤں نہیں پہنچ جاؤں. اور آپ یقین کریں کہ جب بھی میں اصالے ثواب کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں نا تو جہاں میں ان کا نام لیتی ہوں فوراً ان کا نام لے لیتی ہوں, کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ کو لوگ اچھے لفظوں سے یاد کریں. اور سسر جو مرد حضرات ہوتے ہیں نا, ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ چپ کر کے ان معاملات میں عورتوں والی باتوں میں نہ ہی پڑے. یہاں تو سسر جو ہیں بیٹھ کے ایک پوری جرگہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹھو میرے سامنے, تم نے ایسے کہا ایسے کہا. یہ غلط بات ہے. آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتے تو آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ کیسے, اپنی بہوؤں کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں. ایک مفتی صاحب بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے مسئلہ, لڑکا باہر رہتا ہے, لڑکی نے شادی کی, لڑکی کو اب کہتا ہے جی اس کے بلانے میں ٹائم لگ جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی پیچھے گھر کو سنبھال رہی ہوتی ہے, اس کو یہ اجازت بھی نہیں کہ وہ اپنی ماں کے گھر رہ کے وہ ٹائم گزارے. اس کو سسرال میں رہنا ہے اور نندوں کی, جٹھانیوں کی, دیورانیوں کے ساتھ مل کے سب کے کام کرنے. جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو اس حوالے سے پہلے سے ہی, میرے ایک جاننے والے معروف آدمی ہیں, ایک خاص بات بتا رہا ہوں ناظرین کے لیے, ان کی والدہ بیمار ہیں, وہ جہاں رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں 10 جگہ سے ان کو نہ ہو چکی ہے, وہ وہاں مطالبہ یہ رکھتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمیں رشتہ دینا ہے تو پہلی شرط ہم یہ لکھیں گے کہ وہ میری ماں کی خدمت کرے گی, تو وہ منع ہو جاتا ہے. تو ہم نے اس کو کہا ماں کی خدمت کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لو اور آپ جو ہے نا وہ اپنے لیے رشتہ تلاش کرو, لیکن یہ نہیں ہوتا. وہاں پیسے خرچنے پڑیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ابھی, جو شوہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اولاً تو جانا نہیں چاہیے.
اگر آپ کی شدید ضرورت ہے تو اپنی بیوی کی اجازت سے آپ جائیں، لیکن اس کا تحفظ کر کے جائیں. جی، اور یہ نہ ہو کہ پھر کوشش کریں اور پھر یہ ظلم سال 2 سال آپ اپنی بیوی سے دور رہ رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ مطلب یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے. اگر وہ بیوی اجازت نہ دے تو وہ رجوع کر سکتی ہے کورٹ سے کہ بھائی میرے ساتھ تو یہ ظلم ہو رہا ہے. وہ اگر اجازت دے رہی ہے تو پھر آپ اس کا تحفظ کریں اور اس کو پراپر تحفظ دیں، اس کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہ جائیں. وہ ایک آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ وہ رحم و کرم پر ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ اس کو ڈاکیومنٹیشن میں کبھی ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن اس کی آپ میرا وہ سمجھے نہیں، اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے گھر نہیں رہے گی، وہ رہے گی میرے ہی کمرے میں، اسی گھر میں رہے گی، میری ماں کا کام بھی کرے گی، میری بہنوں کا بھی کرے گی. اگر گھر میں فیملی میں جٹھانیاں دیورانی رہتی ہیں اس کے ساتھ بھی کچن میں جائے گی. کیوں جائے گی؟ ارے بھائی اگر آپ ڈاکیومنٹیشن میں ٹائم لگ رہا ہے، اگر آپ باہر چلے گئے تو کیا اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنی ماں کے گھر ٹائم گزارے، اپنی ماں کے گھر رہ کے کرے؟ اور اپنی بہنوں کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ نہیں جائے گی. اگر یہی وہ لڑکی باہر شفٹ ہوئی ہے اور اگر وہ رہ رہی ہے تو آئے دن جی بیگ پیک کریں گے اور جی پہنچ جائیں گے، لیکن اپنی بیٹیوں کے گھر برداشت نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ سسر آ کے رہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ پلیز آپ جو اپنی بچیوں کے لیے سوچتے ہیں وہی دوسری کی بچی کے لیے سوچیں. اگر اپنی بہو کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کا دن رات خیال کرتی تھی، آپ کے ساتھ رہتی تھی، اس نے آپ لوگ جب رشتہ کر رہے ہوتے ہیں یہی کہتے نا یہ بچیاں جو میری اپنی ہیں یہ تو چلی جائیں گی اور جو آنے والی ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں بنیں گی. تو کیا آپ ان کو بیٹیاں بناتے ہیں؟ کیا آپ ان کو ان چیزوں میں شامل کرتے ہیں؟ آپ لوگ تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ شاپنگز بھی اپنی بچیوں کے ساتھ کر کے آتے ہیں تو چھپا لیتے ہیں بہوؤں سے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ہم دیکھتے ہیں روز. ایسا ہی ہے. تو یہ کرنا اچھی بات تو نہیں ہے کہ آپ ایک بچی کی دل آزاری بھی کر رہے ہیں اور پھر جب وہ سب کچھ کر رہی ہے اس کو اس کا اپریسیشن تو چلیں بہت ہی دور کی، آپ لوگ اس کا کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کا بیٹا اگر اسے کل کہتا ہے کہ جی میں نہیں رہ سکتا تو آپ اس سے بچے چھیننے کی بھی ایڈوائز دیتے ہیں. مفتی صاحب یہ زیادتی نہیں؟ دوسری شادی کی ایڈوائز دیتے ہیں کہ دوسری کر لو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. بالکل. اینڈ میں کیا میسج دینا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ میں یہی میسج دوں گا کہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن کو اس طرح رکھیں کہ اپنے تک ہر چیز رکھیں اور تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ نہ ہو. اور وائف کو بھی چاہیے کہ شروع کے 2-3 سال کمپرومائز پہ اگر چلی جائے، کیونکہ اگر شروع کے 2-3 کیونکہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ اگر آپ اللہ نے ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی. آپ یہ کہیں کہ آدمی بھی کمپرومائز، دونوں بالکل دونوں ٹو وے بالکل، کیونکہ وہ گھر چھوڑ کے آ رہی ہے اس کے لیے زیادہ مشکل ہے، ہسبینڈ کے لیے بہت ایزی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اپنا کلچر چھوڑ کے نئے کلچر میں آ رہی ہے اس کو سپورٹ کیا جائے ہسبینڈ کے لیے. تو یہ ایک میسج ہے کہ اس میں ایک عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آتی ہے آپ کے لیے، تو آپ اس کو جب تھوڑا سا ٹائم دیں، تھوڑا سا اس کو اسپیس دیں سمجھنے کے لیے، اور جو چیزیں اس کے رائٹس ہیں کم از کم آپ اس کی مطلب اگر کچھ اچھا کر رہی ہے آپ کے لیے تو اس کو اپریشیٹ ہی کر لیں، بالکل اس کی عزت ہی کر لیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیں، تاکہ جو نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے نا رشتوں میں، جو جدائیاں ہو رہی ہیں، یعنی آپ جو ہے وہ اس کو نہیں ایکسیپٹ کرے، اتنا سب کچھ کرنے پہ بھی وہ زیرو پہ ہے، اور کل کو جب آپ اس کو اپنی زندگی سے بھی نکال دیتے ہیں تب بھی وہ زیرو پہ ہی ہے. نقصان آپ کا نہیں ہوتا، نقصان اس کا ہوتا ہے. اور آپ اس کے ساتھ ساتھ اور ظلم یہ کرتے ہیں کہ اس کے بچے ہیں تو وہ بھی آپ اس سے لے لیتے ہیں. بالکل. تو اس کے ساتھ جتنا کر سکتے ہیں آپ برا، وہ سلوک کرنے کو تیار رہتے ہیں. تو یہ نہ کریں. جی ایک میسج میں اور دینا چاہوں گا. جی کچھ لائف کے جو مومنٹس ہوتے ہیں نا، ایونٹس، اینیورسری ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھو الگ طریقے سے جا کے اس سے تھوڑا سا اور کلوزنس اور آپ کا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. بالکل. جی ہر رشتے کو اس کے مقام پر رکھا جائے، نہ مقام سے بڑھایا جائے نہ مقام سے گھٹایا جائے. جب ہم کسی چیز کے مقام کو بڑھا دیتے ہیں اس کا وہ مقام نہیں ہے تو تب خرابی پیدا ہوتی ہے. جب رشتوں کو آپ ان کے مزاج کے مطابق رکھیں گے اور جو ان کا مقام و مرتبہ ہے تو پھر خوش اسلوبی سے معاملات آگے بڑھیں گے. دیکھیں جو بہو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کی بیٹی نہیں بن سکتی، وہ بہو ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ اسے بہو سمجھیں اور توقعات ایسی کریں گے وہ آپ کے ساتھ بیٹی کا سلوک کرے گی تو وہ نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. وہ بہو ہے، آپ کی بہو ہی رہے گی، اس کے ساتھ بہوؤں والا ہی سلوک کریں. وہ رویہ اختیار نہ کریں جس سے معاشرے میں مزید بگاڑ پیدا ہو. وہ آپ کے یہاں نوکر بن کے نہیں آئی ہے، ایک نیا رشتہ ہے، اس کو قبول کیجئے. ساس، یہ بات ذہن میں رکھ لیں
کوئی بھی لڑکی آپ کی جگہ نہیں لے سکتی ہے. صحیح. آپ اپنی بیٹی کی ماں ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. بالکل. اور وہ آپ کے بیٹے کی بیوی ہے, وہ ہمیشہ رہے گی اگر وہ رکھنا چاہتا ہے اسے. تو کوشش کریں کہ اس زندگی کو بہت اچھے سے گزاریں, بہتر زندگی کامیاب. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. میاں بیوی کا رشتہ میاں بیوی ہی بچا سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3-4 چیزیں ہیں جو آج ہم نے بات کی. اگر اپنی بیٹی کے لیے جو سوچتے ہیں وہ اپنی بہو کے لیے سوچیں. اگر وہ کھانا کھا کے میاں کے ساتھ آ رہی ہے برا نہ بنائیں, اگر وہ کہیں الگ رہنا چاہتی ہے برا نہ بنائیں. ہر چیز کو ہینڈل کرنا سیکھیں اور اپنے اسپیشل مومنٹس کو چیریش کرنا سیکھیں, ان کو اچھے سے سیلیبریٹ کرنا سیکھیں, اس میں نہ جلیں نہ جیلسی دکھائیں. اور میاں بیوی کے رشتے میں کوشش کریں کہ ایک برج بننے کی کوشش کریں, اس برج کو توڑنے کی کوشش نہ کریں. اور اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو, اپنی بہوؤں کو ان چیزوں پہ تنگ کرنا چھوڑ دیں کہ جی تم سو کے صبح نہیں اٹھی, تم نے یہ نہیں کیا. یہ تو باتیں ہم نے جو کی, لیکن اس کے علاوہ یہ جو پرابلمز ہیں, اور اس کو مفت کی ماسی نہ بنائیں. اس کے لیے بھی کچھ سوچیں کہ آگے اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اگر وہ کل کو کہیں آپ کا بیٹا چھوڑ دیتا یا وہ اس دنیا میں نہیں رہتا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا, اس کا کیسے تحفظ ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی. خدا حافظ.